हड्डियों का पिंजरा था जो सावन की बारिशों ने नंगा कर दिया था। जहाँ से किसी इंसान की हड्डियों का मुकम्मल ढांचा बरामद हुआ, वो कब्रिस्तान की जगह नहीं थी। वो जगह मेरे गांव से 1.25 या 1.5 मील दूर थी। लोगों का ये ख्याल दुरुस्त था कि ये हड्डियाँ जिस किसी की भी हैं, वो कत्ल हुआ होगा। वो जगह बहुत पुराने कब्रिस्तान की भी नहीं थी। कत्ल का यकीन इससे भी होता था कि पाँव की हड्डियों पर जरी जूते थे, कपड़ों के टुकड़े भी थे। ये टुकड़े कफन के नहीं थे, लिबास के थे। वो 2 आदमी थे जिनको ये ढांचा नजर आया था। हम जो मुसलमान हैं, ये हमारा वतीरा है कि आदमी जिंदा हो तो उसको एक पैसे जितनी वक़्त नहीं देते। वही आदमी मैयत बन जाता है तो उसका बहुत एहतराम करते हैं। उन 2 आदमियों ने हड्डियों के इस पिंजरे को देखा तो उन्होंने अपना फर्ज समझा कि उस पर यही मिट्टी डालकर ऊपर कब्र बना दें। फिर नंबरदार को बताएं और हड्डियों को उठाकर कब्रिस्तान में ले जाएं और सही कब्र बनाकर उसमें दफन कर दें। उन्होंने मेरे गांव के नंबरदार को जाकर बताया। नंबरदार ने गांव के खानदान के 2 आदमियों को साथ लिया और वहां चला गया जहां हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। उस खानदान के 2 आदमियों को साथ ले जाने की वजह ये थी कि 5-6 महीने गुजरे, उनका एक जवान आदमी जिसकी उम्र 21-22 साल थी, लापता हो गया था। नंबरदार को शक हो गया था कि ये हड्डियां उसी गुमशुदा आदमी की हो सकती हैं। उसको शक इस बिना पर हुआ था कि उसको बताया गया था कि वहाँ जरी जूती भी है और खोपड़ी में जो दांत हैं उनमें एक दांत सोने का है। गुमशुदा आदमी का भी एक दांत सोने का था और वह जरी जूती पहना करता था। ये वाक़या मेरी पैदाइश से बहुत पहले का है, बल्कि पाकिस्तान की पैदाइश से भी पहले का, जिसमें नंबरदार का ऊपर जिक्र किया है। वो मेरे बुजुर्गों में से हैं, अब ज़ईफ़ुल उम्र हो गए हैं। 1.5-2 महीने पहले मेरे गांव की एक जवान लड़की एक आदमी के साथ नाजेबा हालत में खेतों में पकड़ी गई। उसका खामिन बाहर के एक मुल्क में बस इसलिए रोजगार गया हुआ है। उनकी शादी 1 साल पहले हुई थी। लड़की का खामिन शादी करके 1 महीना गांव में रहा और चला गया। लड़की पहले भी नेक नाम नहीं थी, लेकिन पहली बार पकड़ी गई थी। मैं शाम को उस बुजुर्ग के पास जा बैठा जो अंग्रेज़ों के वक्तों में नंबरदार हुआ करते थे। मैं अक्सर उनके पास बैठता हूँ। वो मुझे जनाब साबिर हुसैन राजपूत की तरह अपनी जवानी की कहानियाँ सुनाया करते हैं। मैं उस शाम को उनके घर गया तो उस लड़की का जिक्र किया। गांव में यही चर्चे थे। ये खून का असर है, नंबरदार ने कहा। लड़की का कसूर नहीं, उसके बाप को तुम जानते हो। ये लड़की इस बाप की सबसे छोटी बेटी है। नंबरदार ने जो कहानी सुनाई वो मैं लोगों के असली नाम बदलकर पेश करता हूँ। पाकिस्तान बनने से बहुत पहले जब हड्डियों का वो ढांचा जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया है बारिशों ने नंगा कर दिया, तो ये बुजुर्ग गांव के नंबरदार थे। मैं कहानी में उन्हें करामत नंबरदार लिखूंगा। उन्होंने गांव के गुमशुदा जवान आदमी के खानदान के 2 आदमियों को साथ लिया और वहां चले गए। दोनों आदमियों ने जरी जूती, सोने के दांत के अलावा 2 और निशानियां देकर कहा कि ये उनके गुमशुदा आदमी की लाश है। वो सिर्फ हड्डियां थीं, कपड़े भी कीड़े उन्हें इस तरह खाए हुए थे कि पहचाने नहीं जाते थे। एक निशानी ये थी कि गर्दन की हड्डी के साथ सोने का बना हुआ पान का पत्ता पड़ा हुआ था। उस जमाने में देहातियों में फैशन था, जवान आदमी जिनके पास रुपया पैसा होता था सोने का छोटा सा पान का पत्ता बनवाकर काले धागे से गले में डालते थे। एक निशानी और भी देखी कि हड्डियों के उस ढांचे के साथ 1 गज के लगभग डंडा पड़ा हुआ था। ये बैत का डंडा था। उसकी मोटाई तकरीबन 1.5 इंच थी। उसके एक सिरे पर पीतल का खोल चढ़ा हुआ था। खोल की लंबाई तकरीबन 1 बालिश थी और उसमें सीसा भरा हुआ था। ये डंडा गुमशुदा आदमी का था। वो जब कभी किसी मेले पर किसी दूसरे गांव या शहर जाया करता तो ये डंडा हाथ में रखता था। इन निशानियों से सबसे यकीनी समझ लिया कि ये लाश असलम की है। उसका असल नाम कुछ और था। उसकी उम्र 21-22 साल थी। 5-6 महीने पहले एक रात वो किसी को बताए बगैर घर से निकला और इसके बाद उसका कोई सुराग ना मिला। थाने में रिपोर्ट हुई। तकरीबन 3 महीने पुलिस उसकी लाश को तलाश करने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ पता न चला। नंबरदारों का मेल जोल थानेदारों के साथ रहता था। करामत नंबरदार ने मुझको ये वाक़या सुनाते हुए बताया कि थानेदार ने तफ्तीश में पूरी दिलचस्पी नहीं ली थी। वो कहता था किसी पर शक है तो उसका नाम लिखवाओ। लड़का जवान था, उसको किसी ने अगवा नहीं किया। 3 महीनों बाद थानेदार ने मामला ठप कर दिया।
اب हड्डियों का ये ढांचा मिला तो असलम का बाप और बड़ा भाई करामत नंबरदार को साथ लेकर थाने गए। उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई कि ये ढांचा असलम का है और उसको किसी दुश्मनी ने कत्ल कर दिया है। उस जमाने में थानेदार टाल मटोल नहीं कर सकते थे। थानेदार उस जगह गया जहाँ हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। मैंने आपको बताया है कि वह जगह गांव से 1.5 मील दूर थी। वह जमीन कटी फटी हुई थी, कहीं से ऊंची और कहीं से नीची थी। जिस जगह ढांचा पड़ा हुआ था वहां जमीन ज्यादा फटी हुई थी, शेलम्बूतरे गड्ढे की तरह थी। इस तरह पता लगता था कि असलम को कत्ल करके लाश इस गड्ढे में इस तरह डाल दी गई जिस तरह मैयत को कब्र में रखते हैं। उसका डंडा भी कातिल ने लाश के साथ रख दिया। गड्ढा तकरीबन 1 गज गहरा था। वो सारी जमीन गहराई में थी और कुछ ढलानी थी। बारिश का पानी सैलाब की तरह उधर से गुजरता था। सावन का मौसम आया तो तेज बारिश ने ऊपर से मिट्टी बहा दी और लाश नंगी हो गई। उस वक्त तक लाश हड्डियों का ढांचा बन गई थी। ये बात तो थानेदार ने भी कही थी कि कत्ल की वारदात है, लेकिन यह यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता था कि ये असलम की हड्डियां हैं। असलम के बाप वगैरह ने थानेदार पर एक तो जुबानी जोर डाला कि वो उसको असलम का ढांचा समझे और तफ्तीश करे। दूसरा दबाव रुपए पैसे का था जो उन्होंने थानेदार की झोली में डाला। थानेदार ने उन लोगों को कहा कि वो किसी पर शक करें और कत्ल की वजह बताएं। अब थानेदार पूरी दिलचस्पी के साथ तफ्तीश कर रहा था। थानेदार को जो शुबे लिखवाए गए उनमें एक ये था कि बरादरी में असलम की मंगनी एक लड़की के साथ हुई थी, लेकिन शादी का दिन मुकर्रर करने लगे तो उसने कह दिया कि वो इस लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। उसने लड़की के चाल चलन पर शक किया, हालांकि चाल चलन खुद असलम का खराब था। उस पर लड़की वालों और असलम के घर के आदमियों की लड़ाई लाठियों और कुल्हाड़ियों तक पहुंची थी। इसके बाद असलम और उसके घर की औरतें कहती फिरती थी कि लड़की का चाल चलन ठीक नहीं। गांव वाले जानते थे कि चाल चलन के लिहाज से असलम ठीक नहीं था। 2-2.5 मील दूर एक और गांव था। वहां एक जवान लड़की तलाक लेकर घर बैठी हुई थी। उस लड़की को आप राजो कह लें। बहुत चुलबुली और तेज लड़की थी। उसका खामिद शरीफ और खामोश तबीयत का आदमी था। उसने यही बेहतर समझा कि राजू को तलाक दे दे। मुझको करामत नंबरदार ने बताया कि राजू बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसकी एक खाला हमारे गांव में शानी असलम के गांव में ब्याही हुई थी। राजू उस खाला के पास कभी कभी आती थी और बहुत दिन उसके पास रहती थी। असलम ने उस लड़की के साथ नाजेबा ताल्लुक पैदा कर लिया था। वो कहता था कि वो इस लड़की के साथ शादी कर लेगा। इसके अलावा भी असलम बददिमाग नौजवान था। एक और ख़ानदान के साथ असलम के ख़ानदान की दुश्मनी बहुत अरसे से चली आ रही थी। ये ज़मीन का कोई तनाज़ा था। दोनों ख़ानदानों की आपस में लड़ाइयाँ हो चुकी थीं। उनके राज़ीनामे भी होते थे और इसके बाद लड़ाई झगड़े के ज़रिए राज़ीनामा टूट जाता था। असलम के मुतालिक बताया गया कि वह उस ख़ानदान के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करता था। तीसरी वजह कत्ल की ये बताई गई कि असलम 2 औरतों के पीछे पड़ा रहता था, उनको तंग भी करता था। दोनों औरतों के खानदानों के आदमियों ने असलम के बाप से शिकायत की थी। उस पर भी बड़ा हंगामा हुआ था। थानेदार ने एक तो इस वजह से मजबूर होकर उसको पैसे मिले थे, तफ्तीश शुरू कर दी। और तफ्तीश करने की दूसरी मजबूरी ये थी कि ये हड्डियां जिस किसकी भी थी वो ज़ाहिरी तौर पर कत्ल हुआ था। इसलिए थानेदार का फर्ज था कि वो कातिल को पकड़ सके या ना पकड़ सके, कम अज़ कम ये मालूम करे कि ये हड्डियां किसकी हैं। उसने तफ्तीश का तरीका ये इख्तियार किया कि जिस पर भी शुबा हुआ उसको थाने बुलाकर 3-4 दिन खूब मारा पीटा और हर उस तरीके से तंग किया जिस तरह पुलिस मुलजिम को इकबाल कराने के लिए किया करती है। करामत अमरदार ने मुझको बताया कि थाने वालों ने उस तफ्तीश में बहुत कमा लिया। वो बाद मुश्तबहों से पैसे लेकर वैसे ही थाने में बिठा लेते थे और उनके जिस्म को हाथ भी नहीं लगाते थे। इसी सिलसिले में थानेदार ने राजू के खालू और उसके बाप और 2 भाइयों को थाने बुलाया। उसको शक ये था कि असलम के ताल्लुकात राजू के साथ थे और इस वजह से इन लोगों ने उसको कत्ल कर दिया होगा। ये सब थाने में आए और थानेदार ने उन पर शक का इजहार किया तो उन्होंने बताया कि उनकी लड़की खुद ही खराब थी। अगर ठीक होती तो खामंद उसको तलाक क्यों देता। उन्होंने थानेदार को दूसरी चीज़ ये बताई कि राजू 5-6 महीने से लापता है और उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। मुझको पता है कि वो कहाँ है, थानेदार ने कहा। असलम की हड्डियां तो मिल गई हैं,
अब तुम लोग राजू की हड्डियां बरामद कराओ। तुमने दोनों को कत्ल किया है। इस बात पर सब बहुत घबराए। कस्में खाने के अलावा वो कुछ और कर भी नहीं सकते थे। सरकार, राजू के बाप ने थानेदार से कहा, मुझको बात करते शर्म आती है, लेकिन बात करनी ही पड़ेगी। हमारे गांव का एक और आदमी जिसका नाम नज़ीर है, उसी रात से लापता है। जिस रात राजू लापता हुई थी, वो नज़ीर के साथ गई है। ये तुम कैसे कह सकते हो? उनके आपस में ऐसे ही ताल्लुकात थे, बाप ने कहा और वो रो पड़ा। तुमने थाने रिपोर्ट लिखवाई थी? नहीं सरकार, बाप ने जवाब दिया। न मैंने रिपोर्ट लिखवाई, न नज़ीर के बाप ने। सारा गांव जानता था कि राजू और नज़ीर इकट्ठे गए हैं। थानेदार ने नज़ीर के बाप वगैरह को बुलाया। उन लोगों ने तस्दीक कर दी कि नज़ीर उसी रात से गायब है जिस रात राजू गायब हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि नज़ीर कहता था कि वह राजू के साथ शादी करेगा। अगर उसको इजाज़त ना दी गई तो वह राजू को साथ लेकर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। यही राजू थी जिसने असलम के साथ भी दोस्ती लगाई हुई थी, और असलम कहता था कि वो राजू के साथ शादी करेगा। थानेदार के जहन में ये बात आई कि असलम और नज़ीर में रकाबत होगी। ऐसा हुआ होगा कि नज़ीर ने असलम को कत्ल किया और राजू को साथ ले गया। करामत नंबरदार की उस थानेदार से दोस्ती थी। उसने मुझको बताया कि थानेदार शक का इजहार तो करता था, लेकिन वह तफ्तीश में इतना गहरा नहीं जाता था। 5-6 महीने गुजर गए थे। लाश की सिर्फ हड्डियां मिली थी। कोई मुश्तबा इकबाली नहीं हो रहा था। सुराग कैसे मिलता? हो सकता है थानेदार ने तफ्तीश की ही हो, लेकिन ये ख्याल रखें कि मुझको ये कहानी पुलिस के किसी आदमी ने नहीं सुनाई, इसलिए मैं आपको बाकी इंस्पेक्टर साहिबान की तरह ये कहानी नहीं सुना सकता। करामत नंबरदार ने मुझको उस तरह नहीं सुनाई थी। तफ्तीश को बहुत दिन हो गए थे। एक रोज़ नज़ीर के गांव का नंबरदार थाने में गया और थानेदार को बताया कि उसके गांव की एक औरत ने उसको एक बात बताई है। वो उस औरत को अपने साथ थाने ले गया था। ये औरत एक किसान की बीवी थी जो दूसरों की ज़मीनों में निस्फ बिटाई पर काश्तकारी करता था। ये गरीब लोग थे। औरत चालाक थी, बड़ी ज़ातों के घरों में कामकाज करती थी। उसका दर पर्दा ये काम था कि खुफिया पैगाम रसानी करती थी। अपने गांव के नंबरदार की तो वो बहुत खिदमत करती थी और उसको हर घर के राज की बातें बताया करती थी। मुझसे पूछो, उसने एक रोज़ नंबरदार से कहा, ये तो सब जानते हैं कि नज़ीर और राजू की दरपर्दा दोस्ती थी। उनको कई बार मैंने अपने घर में मिलवाया था। राजू ने दूसरे गांव में असलम के साथ यही सिलसिला चलाया हुआ था। असलम को राजू के और राजू को असलम के पैगाम मैं ही पहुंचाया करती थी। नज़ीर ने राजू के साथ गांव से भाग जाने की रात मुकर्रर कर ली। अभी 2 दिन बाकी थे। मैंने असलम को उसके गांव जाकर बता दिया कि नज़ीर और राजू हमेशा के लिए जा रहे हैं। तुम्हें ये भी पता होगा कि वो कहाँ गए हैं? नहीं, उस औरत ने बताया। मैंने नज़ीर से पूछा था, उसने नहीं बताया। उनके जाने का मुझको इसलिए पता लगा था कि राजू को मैंने घर से उस जगह तक पहुंचाना था जो नज़ीर ने बताई थी। मैं ये बता सकती हूँ कि उन्होंने आधी रात की गाड़ी से जाना था। रेलवे स्टेशन हमारे गांव से 1.5 मील दूर है। उस ज़माने में आधी रात को एक मुसाफिर गाड़ी 2-3 मिनट के लिए उस स्टेशन पर रुकती थी। उसे थानेदार को सिर्फ ये अंदाज़ा हुआ कि वो किस तरफ गए हैं। उस औरत ने थानेदार को बाकी बात इस तरह सुनाई। उसने असलम को नज़ीर और राजू का ये प्रोग्राम बताया। वो स्टेशन तक नहीं पहुंचेंगे। असलम ने उसको कहा था, राजू जाएगी तो मेरे साथ जाएगी। उस औरत ने असलम को ये राज इसलिए दिया था कि असलम उसको नज़ीर से ज़्यादा पैसे दिया करता था। ये इत्तला देने पर असलम ने उसको बहुत इनाम दिया था। वो रात आ गई। उस औरत ने राजू को नज़ीर तक पहुंचा दिया और वापस आ गई। राजू घर से जेवर और जितने पैसे उसके हाथ आए साथ ले गई थी। मैं दूसरे दिन किसी काम के बहाने असलम के गांव गई। उस औरत ने थानेदार को सुनाया, मैं दरअसल असलम को देखने गई थी। उसके घर गई तो उसकी माँ ने मुझसे पूछा कि तुमने असलम को अपने गांव में तो नहीं देखा? मैंने कहा कि मैंने तो नहीं देखा। मैं 3-4 घरों में वक्त गुजारने के लिए गई और शाम होने लगी। असलम मुझको नजर न आया और ये भी मालूम हो गया कि उसका हर जगह पता कर चुके हैं। कुछ पता नहीं चला। रात को वो घर में सोया था, सुबह नहीं था। वो अपना वैद का डंडा भी साथ ले गया था। उनकी दुश्मनी भी चल रही थी, इसलिए असलम के घर वालों को डर था कि किसी दुश्मन के हथे न चढ़ जाए।
میں بعد میں بھی اسلم کے گاؤں جاتی رہی، یہی پتہ لگا کہ اسلم نہیں ملا۔ میں حیران تھی کہ اسلم کہاں غائب ہو گیا ہے۔ مجھ کو یقین ہو گیا کہ اسلم نے اس رات نذیر اور راجو کا راستہ روکا ہوگا اور نذیر نے اس کو قتل کر کے لاش وہاں دبا دی ہوگی۔ نذیر کے پاس ہتھیار کیا تھا؟ کلہاڑی تھی، اس عورت نے بتایا۔ یہ سن کر تھانے دار کے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ اسلم کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، کھوپڑی بھی کٹی ہوئی نہیں تھی۔ جوان آدمی کا کلہاڑی کا وار جہاں پڑتا ہے وہاں ہڈی ضرور کٹتی ہے، اگر بالکل نہ کٹے تو ہڈی پر کچھ نہ کچھ کٹ ضرور ہوتا ہے۔ دوسری بات جو تھانے دار کے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ لاش گڑھے میں پھینکی گئی تو گڑھا مٹی سے کس طرح بھرا گیا؟ اگر لاش پر کافی مٹی نہ ڈالی جاتی تو لاش کو گیدڑ وغیرہ نکال کر کھا جاتے اور دن کو گدھ کھاتے، اس طرح ہڈیاں بکھری ہوئی ہوتی۔ اس عورت کے بیان سے تھانے دار کو یقین ہو گیا کہ اسلم کا قاتل نذیر ہے، لیکن نذیر ہے کہاں؟ تھانے دار نے نذیر کے دوستوں، قریبی رشتہ داروں، باپ بھائیوں، ماں بہنوں وغیرہ سے پوچھ گچھ شروع کر دی اور اس میں 15-20 دن گزر گئے۔ 15-20 دن پہلے ہی گزر چکے تھے۔ تھانے دار اب یہ معلوم کرنے کی کوشش میں تھا کہ نذیر کہاں گیا ہوگا۔ یہ معمولی واقعہ نہیں تھا، دیہاتی علاقے میں اس کی خبریں پھیل گئیں۔ لوگوں نے سنی سنائی میں زیب داستان کے لیے بہت سی فرضی باتیں شامل کر دیں۔ علاقے میں یہ خبر پھیلنے کا ایک فائدہ بھی ہوا۔ ایک روز اسلم کے گاؤں سے 3-4 میل دور کے ایک گاؤں کا ایک آدمی اسلم کے گاؤں میں آیا اور اس کے پاس ایک خط تھا۔ اس نے خط کرامت نمبردار کو دکھایا۔ یہ خط بنگال سے آیا تھا۔ لکھنے والا اس آدمی کا قریبی رشتہ دار اور دوست تھا۔ اس زمانے میں انگریزوں نے بنگال پولیس اور برما پولیس میں پنجابیوں اور پٹھانوں کو بھرتی کیا تھا۔ انگریز بنگالیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اس کی اور بھی کوئی وجہ ہوگی۔ بہرحال بنگالی پولیس پنجابیوں اور پٹھانوں کی پولیس بن گئی تھی۔ خط لکھنے والا بنگال پولیس میں تھا۔ اس نے اپنے اس عزیز کو لکھا تھا کہ اس کو ایک اور تھانے میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ وہاں اس کے اپنے علاقے کا کوئی آدمی نہیں تھا، پنجاب کے دوسرے علاقوں کے آدمی تھے یا 3-4 پٹھان۔ اس نے لکھا کہ اب ایک سپاہی ٹریننگ کر کے آ گیا ہے۔ اس نے اس کا نام اسلم لکھا تھا اور گاؤں بھی یہی لکھا تھا جو اسلم کا تھا، ذات بھی یہی لکھی تھی۔ خط میں اس نے ایک اہم بات یہ لکھی تھی کہ اسلم ایک لڑکی کو گاؤں سے ساتھ لایا تھا اور سنا ہے کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح یہاں آ کر کیا ہے۔ خط لکھنے والے نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ اس کو اپنا ایک گرائی مل گیا ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ اسلم بہت اچھا دوست ہے۔ کرامت نمبردار نے یہ خط اسلم کے باپ کو دکھایا۔ باپ کو تو خوشی ہونی تھی کہ اس کا بیٹا زندہ ہے، لیکن لڑکی والا معاملہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ نمبردار خط لانے والے کو اسلم کے باپ کو یہ خط تھانے میں لے گیا۔ خط والے آدمی نے تھانے دار کو بتایا کہ وہ خط اسلم کے گاؤں میں دکھانے کے لیے اس لیے لایا ہے کہ اس نے سنا تھا کہ اسلم کی لاش برآمد ہوئی ہے، مگر خط میں لکھا ہے کہ وہ زندہ ہے اور بنگال پولیس میں ہے۔ یہ معلوم کرایا گیا کہ اس گاؤں کا کوئی اور اسلم بنگال پولیس میں نہ ہو۔ پتہ لگا کہ اس گاؤں کا کوئی اور آدمی بنگال پولیس میں نہیں۔ میرے بزرگ نمبردار کو، جن کو میں کرامت نمبردار لکھ رہا ہوں، پولیس کے محکمے کے اندرونی کارروائیوں اور قاعدے قانون کا پتہ نہیں تھا۔ انہیں جو پتہ لگا وہی انہوں نے مجھ کو سنایا۔ ان کو خیال آیا کہ تھانے دار تفتیش ختم کر دے گا اور اس سے پہلے وہ بنگال پولیس سے تصدیق کرا لے گا کہ اسلم زندہ ہے، لیکن تھانے دار نے ایسا نہ کیا۔ اسے نذیر کے باپ اور گاؤں کے نمبردار کو بلایا۔ وہ آئے تو تھانے دار ان سے معلوم کرنے لگا کہ نذیر کی نشانیاں کیا تھیں۔ اس نے کرامت نمبردار کے سامنے ان سے سوال کیے، نذیر کے پاؤں میں جوتی کیسی تھی؟ زری، نذیر کے باپ نے جواب دیا۔ وہ جب بھی باہر جاتا تھا تو زری جوتی پہنتا تھا، گلے میں تعویذ تھا، سونے کا بنا ہوا پان کا پتہ تھا۔ اس کو جواب ملا، اس کا ایک دانت سونے کا تھا؟ ہاں جی، نذیر کے باپ نے جواب دیا، دائیں طرف والے دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا۔ اس کا بیت کا ڈنڈا تھا؟ نہیں جی، باپ نے جواب دیا۔ 2-3 اور نشانیاں پوچھ کر تھانے دار نے سب کو کہہ دیا کہ ہڈیاں جو برآمد ہوئی ہیں یہ نذیر کی ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ قاتل اسلم ہے۔ اس نے یہ فیصلہ اس عورت کے بیان پر سنایا تھا جو راجو اور نذیر اور اسلم کے پیغام دیا کرتی تھی۔ تھانے دار 302 قتل کا پرچہ لکھ چکا تھا، اس لیے وہ تفتیش پوری کرنے پر مجبور تھا۔
8-10 दिनों तक थाने में किसी को भी न बुलाया गया। ऐसा लगता था जैसे तफ्तीश खत्म हो गई हो। एक रोज़ करामत नंबरदार वैसे ही थाने गया तो वह असलम और राजू को थाने में देखकर हैरान रह गया। असलम को हथकड़ी लगी हुई थी। वो बरामदे में बैठा हुआ था। करामत नंबरदार को उसके साथ हाथ मिलाने की इजाज़त न मिली। थोड़ी देर बाद राजू सिपाहियों की बार्क में से निकली। उसके साथ छोटा थानेदार था। वो राजू को थानेदार के कमरे में ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। करामत नंबरदार को 3-4 दिनों बाद पूरी बात मालूम हुई। उसके बाद जब केस अदालत और वकीलों के सामने आया तो सारी वारदात सबके सामने आ गई। जो इस तरह हुई थी कि थानेदार ने अपने इलाके के डीएसपी को, जो अंग्रेज था, ये रिपोर्ट भेजी कि जिस असलम के कत्ल की तफ्तीश हो रही है वो बजरिया एक ख़त बंगाल पुलिस में जिंदा बयान किया गया है। थानेदार ने रिपोर्ट हज़ा में ये भी लिखा कि ये लाश नज़ीर की हो सकती है। उसने अपने शक के हक में शहादत लिखी थी। बहुकम डीएसपी थाने के छोटे थानेदार को असलम के बड़े भाई के हमरा बंगाल भेजा गया कि वो असलम की शनाख्त करे और अगर शक पुख्ता हो कि उसने नज़ीर को कत्ल किया है उसे साथ ले आए। छोटे थानेदार को सरकारी छुट्टी बेनाम हेड क्वार्टर बंगाल पुलिस दी गई थी। छोटा थानेदार बंगाल चला गया। उसको मुतल्लिका थाने तक पहुंचा दिया गया। असलम वहीं था। उसको उसके भाई ने शनाख्त किया। छोटे थानेदार को उस शक पर काम करने को कहा गया था कि ख़त में असलम के साथ जो औरत बयान की गई है वो राजू हो सकती है। बहरहाल छोटा थानेदार सारे मामले को और उसके पसे मंज़र को जानता था। उसने असलम से कहा कि वो उसको अपने घर ले चले क्योंकि वो उसकी बीवी को देखना चाहता है। असलम ने उसको अपनी बीवी दिखाने से इनकार कर दिया। छोटे थानेदार ने उसके थाने के थानेदार को कहा कि वह असलम को समझाए कि शराफत से बात मान ले वरना उसके घर पर छापा मारा जाएगा। असलम सिपाही था। आखिर वो मान गया और छोटे थानेदार को अपने घर ले गया। वो एक झोंपड़ा था जैसे बंगाल के देहाती इलाकों में होते हैं। छोटे थानेदार ने अंदर जाकर देखा। वहाँ एक खूबसूरत जवान लड़की थी। तुम्हारा नाम क्या है? छोटे थानेदार ने पूछा। राजू, लड़की ने जवाब दिया। पूरा नाम राज बीबी है। छोटे थानेदार के पूछने पर राजू ने अपने बाप का और अपने गांव का नाम बताया। ये वही राजू थी। उसका बयान लेना था। असलम और उसके भाई ने छोटे थानेदार को रिश्वत पेश की कि वह राजू का बयान ना ले और ये जाहिर करे कि राजू यहाँ है ही नहीं। इससे और ज़्यादा शक हुआ। छोटे थानेदार के साथ 2 सिपाही थे। असलम और उसके भाई को उन सिपाहियों की तहवील में बाहर बिठा दिया गया। राजू, छोटे थानेदार ने उससे कहा, तुम्हारे गांव की एक औरत ने बयान दिया है कि तुम नज़ीर के साथ घर से निकली थी, फिर असलम के पास किस तरह आ गई? नज़ीर कहाँ है? सच बताऊंगी, राजू ने कहा, लेकिन आपने सच बात सुनकर मुझको असलम के हवाले कर दिया तो ये मुझको जिंदा नहीं छोड़ेगा। छोटे थानेदार ने उसको समझाया कि वो उसको असलम के हवाले नहीं करेगा। वो निडर होकर सच बात बता दे। मैं तो दुआएं करती थी कि कोई आ जाए और मैं उसको ये बात सुनाऊं। राजू ने कहा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मुझको यहाँ से निकाला जाए। मैं नाचने कूदने वाली जिंदा दिल लड़की थी। मुझको ऐसे आदमी के साथ ब्याह दिया गया जो मेरे उलट था। उसकी बदसूरती को भी कबूल कर लेती, लेकिन उसका दिल भी मुर्दा था और जिस्म भी। उसके साथ साथ वो मुझ पर बद चलने का इल्ज़ाम लगाता था। मैं बद चलन तो नहीं थी, लेकिन बदनीयत लोगों को यही शक होता था। मेरी ये आदत बड़ी ख़राब थी कि मैं घर में टिक कर नहीं बैठती थी। खाविंद को मेरी ये आदतें पसंद नहीं थी और मुझको ये खाविंद पसंद नहीं था। वो तो बिल्कुल ही बेकार आदमी था। उसकी माँ भी ऐसी थी और उसका बाप भी ऐसा ही था। हर बात में अपने बेटे की तरफदारी करते थे। मैंने उनके आगे बोलना शुरू कर दिया, फिर खाविंद को भी खरी खरी सुनाई। उन लोगों ने मुझको सारे गांव में बदनाम कर दिया। मैंने खाविंद को इतना तंग किया कि वो मुझको तलाक देने पर मजबूर हो गया। सच्ची बात यह है कि शादी से पहले मेरा दिल नज़ीर के साथ था। हमारा ताल्लुक ठीक ठाक चल रहा था। कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। लेकिन शादी के बाद जब खामिद ने और मेरे ससुराल ने मुझको बदनाम कर दिया तो मैंने सोचा कि मैं ख्वामखा नेक और पाक बनी हुई हूँ। मैंने गुस्से में आकर नज़ीर के साथ उस किस्म का ताल्लुक पैदा कर लिया जिसका इल्ज़ाम पहले ही लोगों ने मुझ पर लगाया हुआ था। तलाक के बाद मैंने अपनी खाला के पास ज़्यादा जाना शुरू कर दिया। मेरी खाला असलम के गांव में ब्याही हुई हैं। वहाँ असलम से आमना सामना हो गया। ये मुझको अच्छा लगा। बस आप ये समझें कि उसके साथ भी नज़ीर की तरह की दोस्ती शुरू हो गई। दोनों मुझको शादी पर मजबूर करते थे।
لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ بھی میری شادی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ مجھ کو طلاق ہو گئی تھی اور میں بدنام بھی تھی۔ ان میں سے کسی کے ماں باپ بھی مجھ کو اپنے گھر میں قبول کرنے پر تیار نہیں تھے۔ نذیر بھی مجھ کو کہتا تھا کہ میرے ساتھ بھاگ چلو، اور اسلم بھی یہی کہتا تھا۔ میں نے شادی تو کرنی ہی تھی، کہ اس طرح ہو سکتی تھی کہ میں ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ گھر سے نکل جاتی، لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ میں جس کسی کے ساتھ بھی گئی وہ باہر جا کر کیا کرے گا؟ گاؤں میں تو ہم لوگ بادشاہی کرتے ہیں، کہیں اور جا کر تو محنت مزدوری ہی کرنی تھی۔ تم نذیر کے ساتھ جا رہی تھیں؟ چھوٹے تھانے دار نے پوچھا۔ وہ تمہیں کہاں لے جا رہا تھا؟ لاہور، راجو نے جواب دیا۔ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی وہاں فوج میں حوالدار تھا۔ نذیر کے ساتھ اس کا گہرا دوستانہ ہے، وہ چھٹی آیا ہوا تھا۔ نذیر نے اس کے ساتھ یہ معاملہ طے کر لیا تھا۔ اس نے نذیر کو کہا تھا کہ تم راجو کو لے کر میرے پاس پہنچ جانا، وہاں تمہیں نوکری بھی دلا دوں گا اور نکاح بھی ہو جائے گا۔ اس نے نذیر کو بھی یہ کہا تھا کہ تم جب کچھ عرصے بعد راجو کو ساتھ لے کر گاؤں میں آؤ گے، تمہارے ماں باپ تم دونوں کو قبول کر لیں گے، میں بھی ان کو سمجھاؤں گا اور اپنے باپ کو بھی کہوں گا کہ وہ ان کو سمجھائیں۔ پھر تم اسلم کے ساتھ کس طرح آ گئیں؟ یہی بات تو میں آپ کو سنا رہی ہوں، راجو نے جواب دیا۔ مجھ کو اپنی غلطی کی سزا ملی ہے۔ اسلم بھی مجھ کو مجبور کرتا تھا کہ میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ چلوں۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ باہر جا کر خراب ہوں گی۔ یہ کہتا تھا کہ وہ مجھ کو بنگال لے آئے گا، جہاں ایک چھوٹا تھانے دار اس کا دوست تھا۔ یہ تھانے دار اسلم کے گاؤں سے تھوڑی دور کے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نذیر کے ساتھ جانا چاہتی تھی، کیونکہ میری دلی محبت اسی کے ساتھ تھی۔ یہ شادی سے پہلے کی پاک محبت تھی۔ اسلم کے ساتھ اس قسم کی محبت نہیں تھی۔ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی کہ جس رات میں نذیر کے ساتھ گھر سے نکلی، اس رات اسلم ہمارے راستے میں کس کے بتانے پر آ کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ نذیر کی غلطی تھی۔ ہمارے گاؤں کی ایک عورت ہے جو ہمارے گھروں میں کام کرتی ہے، میں نے اس کے ساتھ گھر سے نکلنا تھا۔ نذیر نے اس پر اعتبار کیا اور پہلے ہی اس کو بتا دیا کہ ہم فلاں رات گھر سے جا رہے ہیں۔ مجھ کو شک ہے کہ اس عورت نے اسلم کو بتا دیا تھا۔ جب ہم دونوں اپنے گاؤں سے دور نکل گئے تو اچانک ایک آدمی ہمارے راستے میں آ گیا۔ اسے نذیر کے سر پر ڈنڈا یا لاٹھی ماری۔ نذیر کی پگڑی جو اس نے کلے پر باندھی ہوئی تھی گر پڑی۔ نذیر کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ ابھی اس نے کلہاڑی سیدھی کی ہی تھی کہ اس آدمی نے نذیر کے سر پر 2-3 لاٹھیاں ماری۔ نذیر گر پڑا۔ اندھیرا تھا۔ اس آدمی نے کہا، راجو میں اسلم ہوں، تم میرے ساتھ چلو گی۔ نذیر سر پر لاٹھیاں لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ لاٹھی نہیں تھی راجو، چھوٹے تھانے دار نے کہا، وہ بیت کا ڈنڈا تھا۔ اس کے آگے خول تھا اور خول کے اندر سیسا بھرا ہوا تھا۔ ننگے سر پر اس کی ضرب گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ نذیر تو 2-3 ضربوں سے ہی مر گیا ہوگا۔ یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ بھی زندہ تھا یا مر چکا تھا، راجو نے کہا۔ بالکل قریب ایک لمبوترا اور تنگ گڑھا تھا۔ اسلم نے شاید یہ گڑھا پہلے دیکھا ہوا تھا۔ اسے نذیر کو گھسیٹ کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس نے مٹی کس طرح کھودی تھی؟ میں پاس ہی کھڑی تھی، راجو نے کہا۔ دل میں آئی تھی کہ بھاگ جاؤں، لیکن اسلم نے مجھ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہاں سے ہلنا مت، ورنہ تمہاری لاش بھی اسی کے ساتھ دفن کر دوں گا۔ گڑھے کے ساتھ ہی مٹی کی ایک پکی ڈھیری تھی اور وہاں مٹی کچی کچی سی تھی۔ اسلم نے اس ڈھیری پر کلہاڑیاں ماری تو ڈھیری کٹ کر الگ ہو گئی۔ اسلم نے اس کو گڑھے میں دھکیل دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ڈنڈا گڑھے میں پھینک دیا اور کلہاڑی سے زمین کھود کھود کر پاؤں سے مٹی گھڑے میں پھینکتا رہا۔ پھر اس نے گھڑے کے کناروں پر کلہاڑیاں ماری تو مٹی گھڑے میں گرنے لگی۔ اس نے بڑی تیزی سے یہ کام کیا۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ تمہاری کیا مرضی ہے؟ میں گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل آیا ہوں اور تمہاری خاطر آیا ہوں۔ میرا تو اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، واپس تو جا نہیں سکتی تھی۔ ضد کرتی تو اسلم مجھ کو بھی مار ڈالتا۔ اگر اپنے گھر پہنچ ہی جاتی تو پکڑی جاتی۔ میں چپ کر کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ میرے پاس جو زیور اور پیسے تھے وہ اسلم نے لے لیے۔ اسٹیشن پر گئے تو گاڑی آنے ہی والی تھی۔ گاڑی آئی، اسلم ٹکٹ لے آیا تھا۔ ہم گاڑی میں بیٹھے اور صبح ہونے تک گاڑی ہمیں بہت دور لے آئی۔ اس طرح ہم یہاں پہنچ گئے۔ ہمارا نکاح بھی ہو گیا اور اسلم کو پولیس میں نوکری مل گئی۔ کیا تم نے اسلم کو دل سے قبول کر لیا تھا؟ نہیں، راجو نے جواب دیا۔ اگر یہ شخص مجھ کو عزت اور محبت دیتا تو میں اس کی غلام بن جاتی، لیکن یہ مجھ کو بد چلن عورت سمجھتا رہا۔ جب یہ ٹریننگ کر رہا تھا اس وقت یہ مجھ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔
مجھ کو اس نے اس چھوٹے تھانے دار کے پاس چھوڑ دیا جس نے اس کو نوکری دلائی اور ہمارا نکاح کرایا۔ وہ اکیلا رہتا تھا۔ میرے سر پر قرآن رکھ دو، میں قسم کھاؤں گی کہ چھوٹے تھانے دار نے مجھ کو اپنی سگی بہنوں کی طرح رکھا۔ میں نے آپ کو صاف بتا دیا ہے کہ نذیر اور اسلم کے ساتھ میرے تعلقات کس قسم کے تھے۔ اگر اس چھوٹے تھانے دار کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق ہوتا تو میں وہ بھی بتا دیتی۔ اسلم جب ٹریننگ کر کے آیا تو اس نے سب سے پہلا الزام مجھ پر یہ لگایا کہ تم نے اس شخص کو اپنا خاوند بنا لیا تھا۔ میں قسمیں کھاتی تھی پھر بھی یہ نہیں مانتا تھا۔ کہتا تھا کہ تم نے نذیر کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق جوڑا ہوا تھا۔ 2-3 دفعہ میں نے اس کو تشی سے کہا کہ میرے ساتھ ایسی بکواس نہ کیا کرے۔ اس نے مجھ کو مارا پیٹا۔ آج تک یہ میرے ساتھ یہی سلوک کرتا رہا ہے۔ مجھ کو نذیر کے قتل کا بہت غم ہے۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس نے اپنا رویہ نہ بدلا تو میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مار ڈالوں گی اور تھانے چلی جاؤں گی۔ آپ کو دیکھ کر مجھ کو بہت خوشی ہوئی کہ خدا نے مجھ کو قتل کے جرم سے بچا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو ہر ایک بات ٹھیک ٹھیک بتا رہی ہوں۔ چھوٹے تھانے دار نے وہیں اسلم کو ہتکڑی لگا لی اور تھانے لے گیا۔ تھانے کے بڑے تھانے دار کو یہ خیال آیا کہ اسلم بھرتی کس طرح ہو گیا تھا۔ بھرتی کر کے کاغذات تصدیق کے لیے اس کے علاقے کے تھانے میں بھیجے جاتے ہیں، جہاں سے تصدیق ہوتی ہے کہ یہ شخص اسی گاؤں کا رہنے والا ہے اور اسی باپ کا بیٹا ہے اور اس کی ذات یہی ہے جو اس نے لکھوائی ہے۔ پھر پولیس متعلقہ نمبردار کی گواہی ڈالتی ہے کہ اس شخص کا چال چلن صحیح ہے اور یہ کسی جرم میں سزا یافتہ نہیں۔ جب تک یہ تھانے سے کاغذات کی تصدیق کر کے نہیں آ جاتے، پولیس ٹریننگ شروع نہیں کرتی۔ وہاں کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں گئے۔ وہاں تو ویسے بھی جانا تھا کیونکہ پولیس کے حاضر نوکری کے آدمی کو گرفتار کر کے پنجاب میں لانے کے لیے کچھ کاغذی کارروائی کی ضرورت تھی۔ وہاں بھی یہ سوال اٹھا کہ اسلم کی تصدیق اس کے تھانے سے ہوئی تھی یا نہیں۔ چھوٹے تھانے دار نے بتایا وہ 1 سال سے اس تھانے میں تعینات ہے۔ اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ اسلم کے کاغذات برائے تصدیق تھانے میں نہیں گئے تھے۔ اسلم کے کاغذات متعلقہ دفتر سے نکلوائے گئے تو دیکھا کہ وہاں تصدیق کا کاغذ تو لگا ہوا تھا لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ جعلی کاغذ ہے۔ وہاں ایک اور مقدمہ کھڑا ہو گیا جو اس چھوٹے تھانے دار کے خلاف تھا جس نے اسلم کو بھرتی کرایا تھا۔ تصدیق کی جیل سازی اس نے کرائی تھی۔ جیل سازی کرانے کا باعث یہ تھا کہ پیچھے گاؤں میں اگر نذیر کا قتل ظاہر ہو گیا تو اسلم پکڑا جائے گا۔ میرے بزرگ نے، جنہیں میں کرامت نمبردار لکھ رہا ہوں، بتایا کہ اسلم اور راجو تو آ ہی گئے تھے۔ 1 مہینے بعد وہ چھوٹا تھانے دار جس نے اسلم کو بھرتی کرایا تھا گاؤں میں آ گیا۔ اس کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ اس کو فوت ہوئے 8-10 سال گزر گئے ہیں۔ اس 1 مہینے میں اسلم کا مقدمہ سیشن میں چلا گیا تھا۔ گواہیاں بڑی پکی تھیں۔ سب سے پہلی گواہی راجو کی تھی۔ اس عورت کو بھی پیش کیا گیا تھا جس نے اسلم کو خبر دی تھی کہ فلاں رات نذیر اور راجو جا رہے ہیں۔ آخر اسلم کو عمر قید ہوئی اور وہ 11 یا 12 سال قید کاٹ کر گھر آ گیا۔ اس کے آنے سے 4-5 سال پہلے راجو گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ پھر اس کا کبھی بھی پتہ نہ چلا کہ کہاں گئی۔ اسلم قید کاٹ کر آیا تو برادری کے ایک کمزور سے گھرانے کی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی، لیکن اس شخص نے بدمعاشی پھر بھی نہ چھوڑی۔ اس کے گھر اولاد بھی ہونے لگی۔ یہ لڑکی جو ایک آدمی کے ساتھ کھیتوں میں پکڑی گئی تھی اس کی آخری اولاد تھی۔ اسلم چند سال پہلے مر گیا تھا۔ یہ خاندان کسی کا محتاج نہیں بلکہ کچھ لوگ ان کے محتاج ہیں کیونکہ ان کی زمینوں کا ہی کوئی حساب نہیں۔ دولت ہے لیکن عزت نہیں۔ قتل ایک لمحے کا پاگل پن ہوتا ہے۔ اس 1 لمحے یا 1 سیکنڈ میں انسان اپنے آپ کو قتل کر سکتا ہے یا کسی اور کو۔ جب یہ لمحہ گزر جاتا ہے تو قاتل کی جو ذہنی حالت ہوتی ہے وہ صرف پولیس والے دیکھتے ہیں۔ اس 1 لمحے کے پیچھے کوئی حادثہ یا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی اور ہی ڈرامہ ہوتا ہے جس کے اثرات اندر ہی اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ قتل کے پیچھے نفسیاتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں اور کسی خطے کی روایات بھی۔ کسی بھی تھانے دار سے قتل کی وارداتیں سنیں تو ان میں بعض وارداتیں ایسی ہوں گی جن پر آپ یقین نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ یہ ایک سنسنی خیز کہانی ہے جو اس تھانے دار نے خود ہی گھڑ لی ہے۔ ایسی سچی کہانیاں میرے پاس بھی ہیں۔ ایسی ہی ایک سچی کہانی پیش کر رہا ہوں۔ اس کی بنیاد خاندانی دشمنی تھی جو دونوں خاندانوں کے کئی افراد کی جانیں لے چکی تھی۔ یہ لوگ اس دشمنی کو نسل در نسل منتقل کرتے چلے آ رہے تھے۔ بچوں کے پیدا ہوتے ہی ان کے کانوں میں اس دشمنی کا زہر انڈیلا جاتا تھا۔ یہ واقعہ سن 1950 کا ہے
ان دنوں میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر پولیس ہوا کرتا تھا۔ میری تعیناتی تھانہ صدر گجرات میں تھی۔ تھانے کے ایس ایچ او آغا علی احمد شاہ تھے۔ ان کے متعلق پتہ لگا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ آغا احمد علی شاہ مرحوم روایتی یا تصوراتی تھانے داروں کی طرح بہت موٹے انسان تھے۔ اپنے بھاری بھرکم تنتوش کے برعکس وہ بڑے کمزور دل کے مالک تھے، اور ذرا سی مشکل صورتحال پیش آ جاتی تو ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے تھے۔ اس سب کے باوجود سب لوگوں ان کا لحاظ کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایس پی آغا سعادت علی خان مرحوم ان کا بہت لحاظ کرتے تھے۔ ان دنوں ضلع گجرات کے ایس پی آغا سعادت علی مرحوم تھے۔ وہ موچی دروازہ لاہور کے رہائشی تھے۔ ڈی ایس پی فردوس علی شاہ مرحوم اٹک کے رہنے والے تھے اور چودھری عبدالحق انسپکٹر تھے۔ ایک روز میں تھانے میں بیٹھا چند پرانی فائلیں دیکھ رہا تھا۔ ایس ایچ او آغا علی احمد بھی موجود تھے۔ اچانک دو دیہاتی آدمی گھبرائے ہوئے تھانے میں آئے۔ ان کے چہرے پر چھائی ہوئی بدحواسی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی کے قتل کی اطلاع لے کر آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں آج کل کی طرح قتل و غارت نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب کبھی قتل کا واقعہ ہو جاتا تو دور دور تک خوف و ہراس پھیل جاتا تھا۔ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرتے تھے۔ جو دو دیہاتی گھبرائے ہوئے تھانے میں آئے، میری توقع کے عین مطابق وہ قتل کی واردات کی اطلاع لے کر آئے تھے۔ وہ ایک کے بجائے دورے قتل کی اطلاع لے کر آئے تھے۔ 6 دیہاتی ایک گاؤں موسیٰ کمالہ سے آئے تھے۔ انہوں نے بتایا ایک گاؤں کے ایک شخص کالو گجر کے گھر پر چند مسلح افراد نے حملہ کر دیا ہے اور اندھا دھند فائرنگ کر رہے ہیں، جس سے 2 آدمی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ابھی وہ دیہاتی پوری تفصیل بھی نہ بتا پائے تھے کہ ایک اور دیہاتی تھانے میں آ گیا۔ اس کا تعلق بھی موسیٰ کمالہ سے تھا۔ اس نے بتایا کہ حملہ آوروں نے کالو گجر کے گھر بم مار دیا ہے، جس سے 5-6 افراد مر گئے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ حملہ آور فرار ہو گئے ہیں۔ یہ اطلاع بڑی تشویشناک تھی۔ ہم نے فوری طور پر اس بھیانک واردات کی اطلاع ایس پی آغا سعادت علی اور پیر فردوس شاہ کو کر دی۔ اس کے علاوہ قانونی معاملات میں رہنمائی کے لیے انسپکٹر چودھری عبدالحق کو بھی تھانے بلا لیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ پہلی اطلاع پر مقدمہ درج کیا جائے یا دوسری اطلاع پر۔ چودھری عبدالحق نے رائے دی کہ مقدمہ پہلی اطلاع پر درج کیا جائے۔ اس صورتحال کا دلچسپ پہلو کہہ لیں یا افسوسناک پہلو کہہ لیں کہ تھانہ انچارج آغا احمد علی شاہ نے جب واردات میں بم کے استعمال اور 6-7 انسانوں کے قتل ہونے کی اطلاع سنی تو ان کے چھکے چھوٹ گئے اور گھبرا گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں۔ اس پریشان کن صورتحال سے بچنے کے لیے انہوں نے روزنامچہ میں روانگی علاقہ تھانہ لکھی اور اپنے گھر میں اتنے وسیع پیمانے پر قتل و غارت کی وجہ سے افسران میں بالا بھی خاصے گھبرائے ہوئے تھے۔ اس پر ترا یہ کہ علاقہ تھانے دار غائب ہو گیا تھا۔ اس صورتحال میں میں نے ہمت کی اور فوری طور پر 6 کانسٹیبلوں کو لے کر واردات والے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ گاؤں موسیٰ کمالہ تھانے سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ جب ایس پی سعادت علی خان کو معلوم ہوا کہ میں صرف 6 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر موقع واردات پر روانہ ہو گیا ہوں تو ان کو پریشانی ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حملہ آوروں کی تعداد 5-6 بتائی گئی تھی اور وہ اندھا دھند فائرنگ کر رہے ہیں اور بموں کے دھماکے بھی ہو رہے تھے۔ ایس پی صاحب نے فوراً ایک گارد میری مدد کے لیے بھجوا دی۔ اس گارد کے پہنچنے سے میرے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ میں جب موسیٰ کمالہ پہنچا تو وہاں قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ ہر طرف سراسیمگی اور وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ عورتوں کے بین اور فریاد کرنے کی آوازیں دل دہلا رہی تھیں۔ لوگوں نے بتایا کہ حملہ آور اس قتل و غارت کے بعد فرار ہو گئے ہیں۔ میں کالو گجر کے گھر جا پہنچا جہاں ہی آگ و خون کا کھیل کھیلا گیا تھا۔ یہ مکان گاؤں کے وسط میں واقع تھا۔ اگرچہ یہ 54 سال پرانی واردات ہے، لیکن اب بھی اس بدقسمت گھر کے دھندلے نقوش میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ گھر میں داخل ہونے کے لیے ایک بڑا دروازہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک کھلا صحن تھا جو کچا تھا۔ اس صحن میں مویشی بندھے ہوئے تھے۔ صحن سے آگے رہائشی کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں صحن میں پہنچا تو دیکھا 2 بھینسیں گولیاں لگنے سے مری پڑی تھیں۔ ان بھینسوں کے قریب ہی ایک عورت کی لاش پڑی نظر آ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر لاش کا معائنہ کرنا چاہا تو جو منظر نظر آیا اسے دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا۔ یہ عورت غالباً 7-8 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس کو گولی ایسے زاویے سے پیٹ پر لگی تھی کہ سامنے سے پیٹ چیرتی ہوئی نکل گئی اور اس کا بچہ باہر نکل کر گر پڑا تھا۔ بعد میں ایک عینی شاہد نے بتایا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا وہ دور سے اپنی چھت پر چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ یہ عورت کالو گجر کی بیوی تھی اور حملے کے وقت بھینسوں کے لیے چارہ بنا رہی تھی۔ وہ جھکی ہوئی حالت میں بھینسوں کے لیے چارہ بنا رہی تھی جب اسے گولی لگی۔ میں نے بچے کو دیکھا، وہ اس ظالم دنیا میں آتے ہی مر گیا تھا اور خون اور گوبر میں لتھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس چشمدید گواہ کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ میں آگے کمروں کی طرف چلا گیا۔
یہ مکان کسی جنگ زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک کمرے میں گھر کے سربراہ کالو گجر کی لاش پڑی تھی، جبکہ اس کے ساتھ والا کمرہ میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ تباہی اسی کمرے میں نظر آ رہی تھی۔ اس کمرے میں 4 لاشیں پڑی تھی۔ لاشوں کی بری حالت تھی۔ میں نے کمرے کا معائنہ کیا تو انکشاف ہوا کہ یہاں ہینڈ گرینیڈ پھینکا گیا ہے۔ ہینڈ گرینیڈ کے دھماکے کو دیہاتی لوگ بم کا دھماکہ کہہ رہے تھے۔ میں نے کمرے میں پھیلے ہوئے گرینیڈ کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور انہیں ایک لفافے میں ڈال لیا۔ یہ میں نے معائنے کے لیے لاہور بھیجنے تھے۔ اس کمرے میں ملنے والی لاشوں میں 2 نوجوان لڑکے تھے، ایک جوان عمر عورت اور ایک 7-8 سالہ بچہ تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ دونوں لڑکے کالو گجر کے بیٹے تھے۔ عورت بڑے لڑکے کی بیوی تھی اور 7-8 سال کا بچہ ان کا بیٹا تھا۔ ہینڈ گرینیڈ کی نے پھٹ کر کمرے میں خاصی تباہی مچائی تھی۔ میں نے چشمدید گواہ کی زبانی اپنی رپورٹ لکھی اور لاشوں کا نقشہ صورتحال و مضروبی مرتب کیا اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا بندوبست کیا۔ 9 مولود بچے کو ملا کر 7 افراد قتل ہوئے تھے۔ اس وسیع پیمانے پر قتل و غارت سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ انتقامی واردات ہے اور کسی پرانی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ لاشیں بھجوانے کے ساتھ ہی میں نے اسی وقت ہینڈ گرینیڈ کے ٹکڑے لاہور فورینسک لیبارٹری میں چیک کرنے کے لیے بھجوا دیے۔ یہاں میں اس لیبارٹری کے متعلق یہ وضاحت کر دوں کہ یہ خاص قسم کی لیبارٹری ہوتی ہے جو ہر قسم کا اسلحہ چیک کر سکتی ہے۔ بہرحال ان کاموں سے فارغ ہو کر میں نے چشمدید گواہ اور گاؤں کے لوگوں سے بیانات لینا شروع کر دیے۔ ان بیانات کی روشنی میں جو بات سامنے آئی وہ میں مختصراً آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حملہ آوروں کا سرغنہ جہاں داد گجر بتایا گیا تھا۔ وقوع والے دن جہاں داد اور جہانہ گجر اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ اسلحے سے لیس ہو کر گاؤں میں آیا اور سیدھا کالو کے مکان پر جا کر دھاوا بول دیا۔ اس نے بڑے دروازے اور مکان کے ارد گرد اپنے ساتھیوں کو پھیلا دیا۔ اس وقت کالو کی حاملہ بیوی بھینسوں کے لیے چارہ تیار کر رہی تھی۔ جہانہ نے دروازے سے اس پر فائر کیا جو اس کا پیٹ چیر گیا اور پہلے اس کا بچہ پیٹ سے نکل کر گرا، پھر وہ بھی گر پڑی۔ اس کے ساتھیوں نے بھی فائرنگ کی جس سے بھینسیں زخمی ہو کر تڑپنے لگیں۔ فائرنگ کی آواز سن کر کالو نے سب اہل خانہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ اندر سے دروازہ بند کر لیں۔ خود وہ بڑا دروازہ بند کرنے کے لیے بھاگا، لیکن اسی وقت ایک گولی اس کے بازو پر لگی۔ وہ جان بچانے کے لیے ساتھ والے کمرے میں بھاگا۔ اسی اثنا میں اسے 2 گولیاں اور لگیں جو بعد میں جان لیوا ثابت ہوئیں۔ وہ کمرے کے اندر جا گرا اور پھر وہیں مر گیا۔ لوگوں نے بتایا کہ کالو کے پاس خاصا اسلحہ تھا، مگر اسے اتنی مہلت ہی نہیں ملی تھی کہ وہ اسلحہ نکال کر حملہ آوروں کا مقابلہ کر سکتا۔ حملہ آور پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آئے تھے۔ کالو گجر کے مرنے کے بعد جہانہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس زمانے میں کمروں کی چھتوں میں ہوا اور روشنی کے لیے سوراخ رکھے جاتے تھے۔ جب بارش آتی تھی تو ان کو کسی چیز سے ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ جس کمرے میں کالو کے لڑکے اور بہو اور ایک پوتا چھپا ہوا تھا، ان کی چھت پر بھی ایسا ہی ایک سوراخ تھا۔ اس سوراخ کو پنجابی میں غالباً مگ کہتے ہیں۔ جہانہ نے اس سوراخ کے راستے کمرے میں ایک ہینڈ گرینیڈ پھینک دیا۔ جب بم پھٹا تو اس کے ٹکڑوں نے اندر موجود انسانوں کے جسموں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ یہ ٹکڑے کمرے میں جہاں جہاں لگے تباہی مچا دی۔ خاص طور پر لاشوں کا تو بہت برا حال تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ کالو گجر اور جہانداد اور جہانہ کے خاندان میں پرانے دشمنی چلی آ رہی ہے۔ اس دشمنی کی وجہ سے دونوں خاندانوں کے خاصے لوگ مارے جا چکے تھے۔ ان لوگوں میں رواج تھا کہ پولیس میں رپورٹ درج نہیں کراتے تھے، بلکہ اپنا بدلہ خود ہی لیتے تھے۔ 2 سال پہلے کالو گجر نے جہانہ کے جوان بھائی کو اس بری طرح قتل کیا تھا کہ کلہاڑی سے اس کا قیمہ بنا دیا تھا۔ جہانداد نے اپنے بھائی کی لاش پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ اس کا ایسا انتقام لے گا کہ کالو کی نسل ختم کر دے گا۔ جب میں نے جہانداد اور جہانہ کے متعلق تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جہانہ پولیس میں کانسٹیبل ہے اور راولپنڈی میں تعینات ہے۔ میں نے موقع پر جو بھی ضروری کارروائی کرنی تھی وہ کر لی اور تھانے آ گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی کارگزاری کی رپورٹ اپنے افسران کو پیش کر دی۔ اس واردات نے جہاں پولیس کے احکام والا میں کھلبلی مچا دی، وہاں پنجاب بھر میں سنسنی بھی پھیل گئی۔ یہ اس وقت کا بہت بڑا واقعہ تھا جس میں بیک وقت 7 افراد قتل ہو گئے تھے، اور یہ بھی پہلا موقع تھا کہ کسی واردات میں ہینڈ گرینیڈ استعمال ہوا تھا۔ اس وجہ سے تفتیش بہت اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ پولیس کے بڑے بڑے افسروں نے باری باری خود جا کر موقع کا معائنہ کیا۔ میرے لیے تفتیش ایک کڑا امتحان تھا اور میں نے اپنے آپ کو اس امتحان کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی جس میں لکھا تھا کہ کالو گجر اور اس کی بیوی گولیاں لگنے اور باقی افراد گرینیڈ کے ٹکڑے لگنے سے
شدید زخمی ہونے اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی تفتیش کا آغاز راولپنڈی پولیس سے کیا، جہاں ملزم جہانہ کانسٹیبل تھا۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ ملزم جہانہ تقریباً 20-22 روز سے سرکاری رائفل سمیت لاپتہ ہے۔ وہاں کی پولیس کو بھی اس کی تلاش تھی۔ میں نے پولیس میں اس کے ساتھیوں سے بھی پوچھ گچھ کی، لیکن کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میری کوشش تھی کہ اگر جہانہ نہیں ملتا تو کم از کم اس کے ساتھی کا ہی سراغ مل جائے۔ میں راولپنڈی سے ناکام واپس آ گیا۔ ملزم جہانہ گجرات ہی کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس گاؤں کا نام اب اتنے عرصے بعد مجھے یاد نہیں رہا۔ یہ گاؤں ہمارے علاقے کے تھانے سے 4-5 میل دور تھا۔ میں نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھا کر ارد گرد کے علاقوں تک پھیلا دیا تھا اور ہر جگہ اپنا تجربہ کار مخبر پھیلا رکھے تھے۔ جہانہ کے گاؤں میں اس کی نگرانی خاص طور پر ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ میرے مخبر جہانہ اور اس کے دوستوں کے بارے میں معلومات بھی اکٹھی کر رہے تھے۔ میں نے ملزم جہانہ کے گھر جا کر پوچھ گچھ کا فیصلہ کر لیا اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر وہاں جا پہنچا۔ جہانہ کے گھر میں کوئی جوان مرد نہیں تھا، صرف بوڑھا باپ تھا، ماں مر چکی تھی اور ایک چھوٹا بھائی جو جوان تھا۔ اس خونی دشمنی کی وجہ سے کالو گجر کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ باپ کے علاوہ جہانہ کی بیوی تھی اور 2 بچے تھے جو ابھی چھوٹے تھے۔ میں نے جہانہ کے بوڑھے باپ اور اس کی بیوی سے جہانہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے وہ گھر نہیں آیا۔ آخری مرتبہ وہ پچھلے مہینے آیا تھا اور وہ گھر خرچہ وغیرہ دے کر چلا گیا تھا۔ میں نے دونوں سے بہت سوال پوچھے اور خاصی مغز ماری کی، مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ میں نے جہانہ کے بوڑھے باپ سے جب یہ کہا کہ اسے احساس ہے کہ اس کے بیٹے نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے اور 7 جیتے جاگتے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، جہانہ نے میرے کلیجے میں ٹھنڈ ڈال دی ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے اس پر فخر ہے، وہ میرا شیر بچہ ہے۔ شیر بچے نے جو کچھ کیا ہے، میں نے غصے سے کہا، اس کے بعد وہ خود بھی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ کوئی پرواہ نہیں، اس نے کہا، اس نے دشمن کی نسل ختم کر کے برادری میں میرا نام اونچا کر دیا ہے۔ اگر جہانہ مر بھی گیا تو اس کے بیٹے سے میری نسل آگے چلتی رہے گی۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا۔ وہ اس بات پر فخر کر رہا تھا کہ اس کے بیٹے نے اتنے زیادہ انسانوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسے اپنے جوان بیٹے کے پھانسی پا جانے کا کوئی غم نہ تھا۔ میں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر آ گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے مخبروں کو طلب کر لیا اور ان سے رپورٹ مانگی۔ 6 2 آدمی تھے، انہوں نے مجھے اپنی رپورٹ سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ واردات کے بعد سے جہانہ گاؤں میں نہیں دیکھا گیا۔ واردات سے کچھ عرصہ پہلے اس کا اٹھنا بیٹھنا جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ ان میں سے 2 آدمی اسی گاؤں کے تھے، جن میں سے ایک کا نام طفیل ماچھی، دوسرے کا سیف تھا۔ یہ دونوں پکے جرائم پیشہ افراد تھے۔ پتہ چلا کہ واردات کے بعد سے یہ دونوں بھی گاؤں سے غائب ہیں۔ میں نے دونوں مخبروں سے کہا کہ وہ دن رات ان دونوں کے گھروں پر نظر رکھیں اور ان دونوں میں سے جو ہی کوئی اپنے گھر یا علاقے میں نظر آئے اسی وقت مجھے اطلاع بھجوائی جائے۔ میں نے بڑی سختی سے کہا کہ رات کا کوئی بھی وقت ہو، بلا جھجک مجھے جگا لیا جائے۔ ایک آدمی مطلوبہ آدمی پر نظر رکھے اور دوسرا مجھے اطلاع دینے آ جائے۔ ان مخبروں کو اچھی طرح سمجھا کر میں وہاں سے تھانے آ گیا۔ میں نے اپنے افسران بالا کو اپنی کارگزاری سے آگاہ کیا اور امید دلائی کہ جلد ہی میں ملزموں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ کوئی ایسا کیس نہیں تھا جس میں سراغ رسانی کر کے قاتل کو ڈھونڈنا پڑتا۔ اس کیس میں یہ معلوم تھا کہ واردات کس نے کی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ مجرم پوری طرح ہوشیار ہے اور اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ پولیس کے ہاتھ نہ آئے۔ میری کامیابی کی ایک ہی صورت تھی کہ جہانہ کے ساتھیوں میں سے کسی ایک کا سراغ مل جائے تو پھر اس کے ذریعے میں جہانہ کی شہرک تک پہنچ سکتا تھا۔ مجھے اب بڑی بے چینی سے مخبروں کی طرف سے کسی خبر کا انتظار تھا۔ اس دوران مجھے جہاں بھی شک ہوا کہ جہانہ وہاں مل سکتا ہے، میں نے چھاپے مارے مگر ناکامی رہی۔ اس سے اگلی رات کا ذکر ہے، میں تھانے سے ملحقہ کوارٹر میں بیٹھا اس کیس کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ اس وقت رات کے 9 بجے کا وقت ہوگا جب تھانے سے کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ میرے دونوں مخبروں میں سے ایک آیا ہے۔ میں یہ سنتے ہی فوراً اٹھا اور سادہ لباس میں ہی تھانے جا پہنچا۔ اس مخبر نے بتایا کہ ملزم جہانہ کا ساتھی طیفہ عرف طیفہ ماچھی رات کے اندھیرے میں اپنے گھر آیا ہوا ہے۔ میں نے فوراً 4 کانسٹیبلوں کو جانے کو کہا اور اپنا سرکاری ریوالور لے کر اسی وقت سادہ لباس میں ہی مخبر کے ساتھ چل پڑا۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ہم لوگ گاؤں پہنچ گئے۔ دیہات میں تو ویسے ہی شام 7 بجے آدھی رات کا سما بن جاتا ہے۔ یہ سن 1950 کی بات ہے، جب آبادی بھی کم تھی اور دور دور بھی تھی اور بجلی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی جنگل میں آ گئے ہوں۔
سارا گاؤں بے خبری کی نیند سو رہا تھا۔ کبھی کبھار کسی کتے کے بھونکنے کی آواز رات کے سناٹے کو مجروح کر رہی تھی۔ میرا مخبر ہمیں طیفہ ماچی کے گھر کی طرف لے گیا۔ ہم جب گھر کے قریب پہنچے تو اچانک ایک طرف سے اندھیرے میں ایک سایہ ابھرا اور ہمارے طرف آنے لگا۔ جب وہ ہمارے قریب آیا تو معلوم ہوا کہ یہ میرا دوسرا مخبر تھا جو چھپ کر مکان کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ 1 منٹ کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور طیفہ ماچی گھر کے اندر ہی ہے۔ میں نے 3 کانسٹیبلوں کو مکان کے اطراف میں پھیلا دیا تاکہ اگر طیفہ کسی طرح سے نکلنے کی کوشش کرے تو بھاگ نہ سکے۔ اس کے بعد میں نے ایک اسلحے سے لیس کانسٹیبل کو اپنے ساتھ لیا اور دونوں مخبروں کو اندھیرے میں چھپ جانے کا حکم دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو معلوم ہو کہ ان دونوں نے مخبری کی ہے۔ اس کے بعد میں نے دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب نہ ملنے پر میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ اب وہ دستک دے۔ کانسٹیبل نے میرا اشارہ پا کر بڑی زوردار دستک دی۔ اس کے جواب میں اندر سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ پھر ایک آدمی کھانستا ہوا دروازے کی طرف آنے لگا۔ کون ہے اوئے؟ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ اتنی رات کو کیا مصیبت آ گئی ہے؟ میں نے ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پھر کنڈی کھلنے کی آواز آئی اور اندر سے آنے والے نے دروازہ کھولنے سے پہلے دوبارہ پوچھا کہ باہر کون ہے؟ میں نے کہا باہر پولیس ہے، دروازہ کھولو۔ پولیس کا نام سنتے ہی اسے دروازہ کھولنے کی بجائے دوبارہ کنڈی لگا دی اور اس کے اندر کی طرف بھاگنے کی آواز رات کے سناٹے میں گونج گئی۔ یہ لمحوں کا کھیل تھا اور میں یہ موقع کسی قیمت پر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو کہا کہ وہ فوراً دیوار پھاند کر اندر جائے اور دروازہ کھول دے۔ کانسٹیبل جوان عمر تھا۔ اس نے ذرا بھی دیر نہ لگائی اور دیوار پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ اس نے اندر سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی بجلی کسی تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا۔ اتنے میں اندر سے ایک لمبا تڑنگا آدمی بھاگتا ہوا نکلا اور ہمیں آتے دیکھ کر صحن کی دائیں طرف بھاگا۔ اس طرف دیوار کے ساتھ مویشی کے لیے ایک کھرلی بنی ہوئی تھی جہاں چند بھینسیں بندھی ہوئی تھی۔ وہ بھینسوں کی طرف بھاگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دیوار پھاند کر بھاگنا چاہتا ہے۔ رک جاؤ، میں نے اسے للکارا، ورنہ گولی مار دوں گا۔ میرے للکارنے پر بھی وہ رکا نہیں اور صحن میں بیٹھی ہوئی بھینسوں کے اوپر سے پھلانگ کر آگے جانے لگا۔ آگے گوبر کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ اس کا اگلا پاؤں گوبر میں پڑا اور وہ پھسل گیا۔ پھر وہ سنبھل نہ سکا اور بری طرح گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سنبھل کر اٹھتا، میں اور کانسٹیبل اس کے سر پر جا پہنچے۔ میں نے ریوالور کی نال اس کی کھوپڑی سے لگا دی اور وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ اسے ہتکڑی لگا دے۔ کانسٹیبل نے اسے ہتکڑی لگا دی۔ یہ آدمی طیفہ ماچی تھا۔ پولیس کو دیکھ کر اس نے جس طرح بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ جہانہ کے ساتھ اس واردات میں شامل تھا۔ شور شرابہ سن کر طیفہ ماچی کے گھر کے دوسرے افراد بھی اٹھ گئے تھے۔ اپنے گھر کے اندر پولیس والوں کو دیکھ کر اور طیفہ کو ہتکڑی لگی دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ دونوں مخبروں نے اسے دیکھ کر اشارے سے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہی طیفہ ماچی ہے۔ میں نے اس کے گھر کی اچھی طرح تلاشی لی۔ ایک چارپائی کے نیچے سنگل بیرل رائفل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے یہ رائفل اپنے قبضے میں لینی تھی۔ اس کے لیے میں نے رات کے وقت گاؤں کے نمبردار کو اور ایک دو اور معزز آدمیوں کو جگا کر ان کی موجودگی میں رائفل برآمد کی اور برآمدگی کا مشیر نامہ تیار کیا۔ اس پر گواہوں کے دستخط کرا لیے۔ اس کے بعد میں نے مزید وقت ضائع کیے بغیر طیفہ ماچی کو پوچھ گچھ کے لیے بٹھا لیا۔ اس کے لیے میں نے نمبردار کی بیٹھک میں عارضی طور پر تھانہ بنا لیا۔ طیفہ ماچی پختہ کار مجرم تھا، اس لیے اس نے مجھے چکر دینے کی کوشش شروع کر دی۔ میں نے پوری کوشش کی کہ اس کے منہ سے سچ اگلوا لوں، لیکن اس کے انداز سے میں سمجھ گیا تھا کہ لاتوں کا بھوت ہے جو باتوں سے نہیں مانے گا۔ میں نے 2 صحت مند کانسٹیبلوں کو اندر بلا کر کہا کہ اس کم وقت پر ذرا سچ کی افادیت ظاہر کریں۔ کانسٹیبل میری بات کا مطلب سمجھ گئے اور انہوں نے طیفہ ماچی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ دونوں کانسٹیبل 3rd ڈگری شانی تشدد کرنے میں ماہر تھے۔ ذرا دیر بعد ہی طیفہ چیخیں مارنے لگا۔ جب اس کی چیخوں پکار بلند ہونے لگی تو میں نے اس کے منہ میں ایک کپڑا ٹھونس دیا۔ میں خواہ مخواہ گاؤں والوں کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب سچ بولنا ہو تو ہاتھ سے اشارہ کر دینا، میں نے طیفہ ماچی سے کہا، ورنہ تم مر بھی جاؤ گے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں عام حالات میں تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ میرے پاس وقت بالکل نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھی اس کے واپس نہ پہنچنے پر ہوشیار ہو جائیں، اس لیے میں رات کے اندھیرے میں ہی بڑی تیزی سے تمام کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ کانسٹیبلوں نے دوبارہ طیفہ ماچی کو تختہ مشق بنا لیا تھا۔ اس کے چہرے سے سخت تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن منہ میں کپڑا ٹھوسا ہونے کی وجہ سے وہ چیخ بھی نہیں سکتا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد اس کے پسینے چھوٹ گئے
اور پھر بے اختیار وہ ہاتھ سے اشارے کرنے لگا کہ وہ بیان دینے پر تیار ہے۔ میں کانسٹیبلوں کو ہاتھ سے اشارہ کر کے روکا اور اس کے منہ سے کپڑا نکالنے کو کہا۔ اس کے منہ سے کپڑا نکالا گیا تو وہ گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ ذرا سی دیر میں ہی اس کی بری حالت ہو گئی تھی۔ اس نے پانی مانگا جو اسے پلا دیا گیا۔ اس کے بعد میں اسے سوال پوچھتا گیا اور وہ جواب دیتا گیا۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ مختصراً یوں تھا کہ جہانہ گجر اور اس کے ساتھی واردات کے بعد قریبی جنگل میں جا کر چھپ گئے تھے۔ اس کے ساتھیوں میں طیفہ ماشی کے علاوہ سیف، گجر، عالم اور جیدہ بھی شامل تھے۔ طیفہ ماشی نے بتایا کہ ان کے پاس خوراک کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا اور ملزم جہانہ نے اسے کھانے پینے کی کچھ چیزیں اور ضرورت کا کچھ سامان لانے کے لیے بھیجا تھا۔ طیفہ نے صبح منہ اندھیرے یہ سامان لے کر ان کے پاس پہنچنا تھا۔ میں نے اسی وقت جنگل میں جا کر چھاپا مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا تو پھر دوبارہ پتہ نہیں کب ایسا موقع آتا۔ طیفہ ماشی کی رہنمائی میں ہم رات کے اندھیرے میں ملزموں کے ٹھکانے کی طرف چل پڑے۔ طیفہ ہمارے آگے آگے چل رہا تھا۔ اسے ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے خبردار کر دیا کہ اس نے بھاگنے، شاید دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اسے فوراً گولی مار دی جائے گی۔ ویسے بھی ہمارا اور اس کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ آبادی ختم ہو گئی تو کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم کھیتوں سے گزرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ ذرا آگے جا کر درختوں کا علاقہ شروع ہو گیا۔ جہاں بالکل ویرانہ تھا۔ جھینگروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وقفے وقفے سے گیدڑوں کی ہاؤ ہو بھی سنائی دی جاتی تھی۔ ماحول خاصا خوفناک اور ڈرا دینے والا تھا۔ ہم اسلحے سے لیس ہونے کی وجہ سے بے خوف رات کے اندھیرے میں آگے بڑھتے رہے۔ اچانک مجھے خطرے کا احساس ہونے لگا۔ طیفہ ماشی ہمیں دھوکہ بھی دے سکتا تھا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر قریبی درختوں یا جھاڑیوں کے جھنڈ میں غائب ہو سکتا تھا۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ جہانہ پولیس سے بھاگا ہوا کانسٹیبل تھا اور عام قسم کے جرائم پیشہ افراد سے زیادہ چالاک اور مکار تھا۔ اس کے علاوہ وہ اور اس کے ساتھی اسلحے سے لیس بھی تھے۔ یہ سب کچھ سوچ کر میں اور زیادہ محتاط ہو گیا اور طیفہ ماشی کے بالکل قریب ہو کر چلنے لگا۔ کانسٹیبلوں کے پاس بڑی ٹارچیں تھیں جو ہمیں سرکاری طور پر ملی ہوئی تھیں۔ میں نے اس ڈر سے ٹارچ جلانے سے منع کر دیا تھا کہ جہانہ وغیرہ ہماری آمد سے آگاہ ہو کر ہوشیار ہو جائیں گے۔ ایک جگہ درختوں کا جھنڈ تھا جہاں درخت بہت قریب قریب تھے۔ وہاں مجھے اندھیرے میں کسی جھونپڑی کے خد و خال نظر آ رہے تھے۔ اچانک طیفہ ماشی گلا پھاڑ پھاڑ کر چلانے لگا، بھاگ جاؤ اوئے جہانے، پولیس آ رہی ہے، بھاگو۔ اس کے ساتھ ہی جھنڈ میں موجود جھونپڑی میں ہلچل سی پیدا ہوئی اور بھاگنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے فوراً کانسٹیبلوں کو ٹارچیں روشن کرنے کو کہا تو انہوں نے ٹارچوں کا رخ درختوں کے جھنڈ کی طرف کر دیا۔ روشنی میں 4 آدمی بھاگتے نظر آئے۔ میں نے کانسٹیبلوں کو ان کا پیچھا کرنے کو کہا تو وہ بڑی تیز رفتاری سے ان کی طرف بھاگے۔ اچانک میرا دھیان طیفہ ماشی کی طرف چلا گیا۔ اس افطار تفریح سے فائدہ اٹھا کر آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا جھاڑیوں کی طرف جا رہا تھا۔ اگر مجھے چند لمحے بھی دیر ہو جاتی تو وہ نکل گیا ہوتا۔ جہاں ہو وہیں رک جاؤ طیفے، میں نے پستول کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ذرا بھی آگے بڑھے تو بلا تامل گولی مار دوں گا۔ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنی شلوار اتار دے۔ وہ میرا یہ عجیب حکم سن کر حیران نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے سختی سے شلوار اتارنے کو کہا تو اس نے مجبور ہو کر میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ اسے لمبی قمیص پہن رکھی تھی، اس لیے برہنگی کا مسئلہ نہ تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی شلوار میری طرف پھینک دے۔ اسے شلوار میری طرف پھینکی تو میں نے اس میں سے ازار بند کھینچ کر نکال لیا اور اسے حکم دیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر لیٹ جائے۔ وہ لیٹ گیا تو میں نے اس کے دونوں ہاتھ پشت کی طرف باندھے اور پھر دونوں پاؤں ملا کر کس کر باندھ دیے۔ اب اس کے بھاگنے کا خطرہ نہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد 4 کانسٹیبل واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ 2 ملزم بھی تھے۔ یہ جیدہ اور سیف تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بھاگنے والوں میں ایک جہانہ اور دوسرا عالم تھا۔ وہ درختوں اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر غائب ہو گئے تھے۔ ہم تینوں ملزموں کو لے کر تھانے آ گئے۔ میں نے اپنی کارگزاری کی رپورٹ اپنے افسران کو پیش کی تو وہ بہت خوش ہوئے اور میری خوب حوصلہ افزائی کی۔ دن چڑھتے ہی میں نے 10 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور اسی جنگل میں جا پہنچا جہاں رات کو ملزم جہانہ اور عالم چھپ گئے تھے۔ میں نے کانسٹیبلوں کو دور دور تک پھیل کر آگے بڑھنے کو کہا، خود میں بھی ان کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ہم نے دور تک جنگل چھان مارا لیکن کوئی سراغ نہ ملا اور ہم ناکام واپس آ گئے۔ میں نے دوسرے ملزموں سے اقبالی بیان لے کر مقدمہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ ملزم جہانہ اور اس کے ساتھی عالم کو میں نے مفرور قرار دے کر ارد گرد کے تھانوں میں بھی اطلاع کر دی تھی۔ ایک روز صبح سویرے اطلاع ملی کہ جنگل کے علاقے میں ایک لاش پڑی ہے۔ اطلاع لانے والا ایک لکڑہارا تھا
جو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا تھا۔ میں نے فوراً موقع پر جا کر کارروائی کی اور لاش کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ لاش کی حالت خاصی بری تھی اور جگہ جگہ سے گیدڑوں اور دوسری جنگلی جانوروں نے گوشت کھا لیا تھا۔ البتہ لاش کا چہرہ سلامت تھا۔ مجھے شک تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لاش مفرور جہانہ یا عالم کی ہو۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ گولی دل کے قریب لگی تھی اور پھیپھڑوں کو چیرتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ بہرحال میں لاش لے کر تھانے آ گیا اور گرفتار شدہ ملزموں کو دکھا کر شناخت کرنے کو کہا۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی شناخت کر لیا۔ یہ مفرور جہانہ کی لاش تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جہانہ کو کون گولی مار گیا۔ یہی قیاس کیا جا سکتا تھا کہ کسی بات پر جہانہ اور عالم میں جھگڑا ہو گیا ہو اور عالم نے اسے گولی مار دی ہو۔ عالم خود بھاگ گیا۔ بہرحال میں نے پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد لاش جہانہ کے باپ کے حوالے کر دی۔ اپنے شیر پتر کی لاش دیکھ کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا، لیکن مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہا تھا۔ اس کے بعد عالم کو بہت تلاش کیا گیا لیکن وہ نہ مل سکا۔ وہ غالباً کسی دور دراز شہر کی طرف نکل گیا تھا۔ میں نے کیس تیار کر کے مجسٹریٹ کو پیش کر دیا۔ مجھے آج بھی اس کا نام یاد ہے، وہ عیسائی تھا۔ اس نے تینوں مجرموں کو سزائے موت سنا دی۔ مجرموں کی طرف سیشن کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ سیشن کورٹ نے بھی ان کی سزائے موت بحال رکھی۔ سیشن جج کا نام غالباً بشیر الدین تھا۔ اس نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ اتنے زیادہ انسانوں کے قتل میں شامل یہ مجرم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اس کیس کی کامیاب تفتیش پر مجھے فوری ترقی دے کر سب انسپکٹر سے انسپکٹر بنا دیا گیا اور دوسری طرف مفرور تھانے دار آغا احمد علی شاہ مرحوم کی سخت جواب طلبی ہوئی اور انہیں سنشور کی سزا دی گئی، جس کی وجہ سے ان کی ترقی بند کر دی گئی اور تساہل پسندی اور مجرمانہ غفلت کی وجہ سے گندی رپورٹ لکھی گئی۔ ایک تھانے دار کو اپنی سروس کے دوران جن حالات و واقعات اور طرح طرح کے انسانوں کی ہر لمحہ رنگ بدلتی فطرت اس کے سامنے کھل کر آ جاتی ہے، عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرا بھی اپنی سروس کے دوران بڑے عجیب عجیب کرداروں سے واسطہ پڑا ہے۔ کچھ واقعات اور کردار ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتے ہیں۔ دہرے شاہ بھی ایک ایسا کردار تھا جو مجھے آج 81 برس عمر ہونے تک بھی نہیں بھول سکا۔ یہ غالباً سن 1950 یا سن 1951 کا واقعہ ہے۔ میں آپ کو دہرے شاہ کی سچی کہانی سنانے سے پہلے آج کے زمانے اور اس وقت کے زمانے میں فرق بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایٹم بم اور میزائلوں جیسے تباہ کن ہتھیار منظر عام پر نہیں آئے تھے۔ اس زمانے میں مردانگی کا اظہار جسمانی طاقت اور دلیری کا مظاہرہ کر کے کیا جاتا تھا۔ اس وقت کے آلات حرب مختلف تھے۔ دیہات میں ایک بڑی سی لاٹھی لے کر اس کے ایک سرے پر لوہے کا خول چڑھا کر اس خول میں سیسا پگھلا کر بھر لیا جاتا تھا۔ اس کا وار نہایت کاری ہوتا تھا۔ میں نے قتل کی کئی ایسی تفتیشیں کی ہیں جن میں ایسی لاٹھی کو آلہ قتل کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اس تمہید کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں اور آج کے دور میں نمایاں فرق ہے۔ اب میں آپ کو دہرے شاہ کی کہانی سناتا ہوں۔ گجرات کے علاقے میں جرائم کی شرح ہمیشہ زیادہ ہی رہی ہے۔ میرے وقتوں میں بھی اور آج کل بھی یہاں خاصے جرائم ہوتے ہیں۔ ان وقتوں میں آئے دن تھانے میں لڑائی جھگڑے، دشمنی، چور چکاری کے کیس آتے رہتے تھے۔ ان دنوں رہزنی بھی عام تھی۔ قتل کی وارداتیں بھی اکثر ہوتی رہتی تھیں۔ ایک روز صبح سویرے ہی 2 آدمی تھانے یہ اطلاع لے کر آئے کہ گندے نالے کے پل کے نیچے ایک انسانی لاش کیچڑ میں دھسی پڑی ہے اور اس کے اوپر بھی کیچڑ کی تہ جمی ہوئی ہے۔ میں نے فوراً ASI سے کہا کہ وہ اپنا عملہ ساتھ لے کر جائے اور لاش نکلوا کر ضروری کارروائی کرے۔ ASI چلا گیا اور تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ ہانپتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، وہ اتنا پریشان کیوں ہے؟ نالے سے ملنے والی لاش دہرے شاہ کی ہے سر، ASI نے کہا تو میں بھی اچھل پڑا۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے غفار؟ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ لاش دہرے شاہ کی ہی ہے۔ بالکل سر، ASI غفار نے کہا، 100% دہرے شاہ کی لاش ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل لاش تھانے لے کر آتے ہوں گے، آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ میں بڑی بے چینی سے لاش کے تھانے پہنچنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس دوران میں غفار سے لاش کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا۔ اس نے بتایا کہ دہرے شاہ کو قتل کیا گیا ہے اور لاش پر برچھی یا کلہاڑی کے زخموں کے نشان موجود ہیں۔
تھوڑی دیر بعد لاش تھانے آ گئی۔ اسے ایک پرانی سی چادر پر رکھا گیا تھا اور اوپر ایک میلی سی چادر ڈال دی گئی تھی۔ میں نے چادر اٹھا کر لاش کو دیکھا اور پہلی ہی نظر میں دیکھ لیا کہ وہ دہرے شاہ ہی ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ریشمی کپڑے کا کرتا اور ریشمی لاچا پہن رکھا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اسے کلہاڑی کے وار سے قتل کیا گیا ہے۔ کلہاڑی کا ایک وار گردن کے داہنی طرف اس جگہ پر تھا جہاں گردن کندھوں سے ملتی ہے۔ یہ بڑا کاری وار تھا اور خاصی گہرائی تک چلا گیا تھا اور غالباً یہی موت کا باعث بنا ہوگا۔ کلہاڑی کا ایک وار کالر بون یعنی ہنسلی کی ہڈی پر لگا تھا اور ہڈی کٹ گئی تھی۔ ہنسلی کی ہڈی انسانی جسم کی سب سے نازک ہڈی ہوتی ہے اور معمولی ضرب سے بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ کلہاڑی کا تیسرا وار پسلیوں پر لگا تھا اور 2 پسلیوں کو گہری ضرب لگی تھی۔ میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی تو کرتے کی جیب سے کچھ چھوٹے نوٹ نکلے جو بھیگے ہوئے تھے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی بھی موجود تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اسے لوٹنے کی غرض سے قتل نہیں کیا، بلکہ یہ قتل کسی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی تو میں اس کیس کے متعلق سوچنے لگا۔ میں بڑا حیران تھا کہ دہرے شاہ جیسے نامی گرامی بدماش کو کس نے قتل کر دیا۔ بڑے بڑے غنڈے بدماش اس سے ڈرتے تھے اور تھانے میں بھی اس کا ریکارڈ موجود تھا۔ وہ ہسٹری شیٹر تھا۔ پولیس والے بھی سوچ سمجھ کر اس پر ہاتھ ڈالتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ASI غفار خاصا بھوکھلا گیا تھا۔ یہاں میں قارئین کے دلچسپی کے لیے دہرے شاہ کے متعلق کچھ دلچسپ باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ دہرے شاہ رحیم پور کا رہنے والا تھا۔ اس کا اصل نام جانے کیا تھا؟ سب لوگ اسے دہرے شاہ کہتے تھے۔ وہ اپنی اچھی صحت اور دلیرانہ وارداتوں کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا۔ وہ دوہرے قد گھٹے ہوئے بدن کا مالک تھا۔ اس کا چہرہ بھرا بھرا، اس پر بڑی بڑی مونچھیں اسے باروب بناتی تھیں۔ وہ بے انتہا طاقتور انسان تھا۔ میلوں ٹھیلوں کا وہ بڑا شوقین تھا اور خصوصی اہتمام سے میلے پر جاتا تھا۔ اس کے میلے میں جانے کا انداز بڑا دلچسپ ہوتا تھا۔ وہ گہرے سبز رنگ کا کڑھائی والا ریشمی کرتا اور ریشمی لاچا پہن لیتا، سر پر لمبے بالوں کو ایک ریشمی پٹی باندھتا اور ایک ریشمی پٹکا دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر ڈھول کی تھاپ پر کبھی ایک ٹانگ پر اور کبھی دوسری ٹانگ پر ناچتا ہوا کئی فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے میلے تک جاتا تھا اور بھرے میلے میں ڈانگ سوٹے کی لڑائی کے لیے للکارتا تھا، مگر اس کے خوف سے کسی کو اس کے مقابلے پر آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ رات کے وقت اس کے علاقے میں اس کی حکومت ہوتی تھی۔ لوگ ڈر کے مارے ادھر سے گزرتے ہی نہیں تھے۔ اگر کوئی گھوڑا سوار یا تانگے والا رات کو ادھر سے گزرتا تو دہرے شاہ کی حدود میں آ کر رفتار تیز کر لیتا، لیکن دہرے شاہ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑ لگا کر بھاگتے گھوڑے یا تانگے تک پہنچ کر باغ پکڑ کر روک لیتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ لوگ اسے گھوڑے شاہ بھی کہتے تھے۔ اب اسی دہرے شاہ کو کسی نے کلہاڑی کے وار سے قتل کر دیا تھا تو میرا حیران ہونا بجا تھا، کیونکہ وہ اکیلا آدمی 2-3 آدمیوں پر بھاری تھا۔ وہ بے شک جرائم پیشہ آدمی تھا، لیکن مجھے اس کے قتل کی تفتیش کر کے قاتل کو پکڑ کر عدالت میں پیش کرنا تھا۔ میرا خیال تھا کہ دہرے شاہ کسی دوسرے جرائم پیشہ آدمی کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کی اکثر آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی تفتیش کا آغاز انہی لوگوں سے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ جلد ہی آ گئی۔ اس میں موت کا باعث زیادہ خون کا بہہ جانا لکھا گیا تھا اور اس کا باعث وہی کلہاڑی کے زخم تھے جن کی تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ مقتول کے معدے میں دیسی شراب کی خاصی مقدار پائی گئی تھی۔ موت کا وقت آدھی رات کے لگ بھگ لکھا گیا تھا۔ مقتول کا چونکہ کوئی وارث سامنے نہیں آیا تھا، اس لیے اس کی لاش کو لاوارث قرار دے کر دفنا دیا گیا۔ اس کے بعد میں نے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ میں نے اپنے مخبروں کو طلب کر لیا۔ ان میں آدھی جرائم پیشہ لوگ بھی تھے اور معزز لوگ بھی۔ میں نے ان کو کہا کہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کیا دہرے شاہ کی کسی کے ساتھ ایسی دشمنی تھی کہ نوبت قتل تک پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ وہ یہ بات بھی معلوم کریں کہ پچھلے دنوں میں دہرے شاہ کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہو۔ ایک بار اس کیس کا کوئی سرا میرے ہاتھ آ جاتا اور معمولی سا سراغ بھی مل جاتا تو پھر میرا کام آسان ہو جاتا۔ یہ مخبر اس کام کو سمجھتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے اپنے مطلب کی معلومات کہاں سے حاصل کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ اگلے دن سے مخبر میرے پاس رپورٹیں لے کر آنے لگے
اور دورے شاہ کے قتل ہونے سے چند دن پہلے کی خبریں لانے لگے۔ ان میں کوئی ایسی خبر نہیں تھی جس سے یہ تاثر ملتا کہ فلاں واقعہ دورے شاہ کے قتل کا باعث بنا ہوگا۔ پھر ایک اور مخبر آیا۔ یہ میرا بڑا ہی کامیاب مخبر تھا۔ ویسے تو جرائم پیشہ تھا اور چھوٹے موٹے جرائم کرتا تھا، لیکن زبان کا جادو چلانا جانتا تھا اور لوگوں کے گھروں کے اندر کے بھید بھی نکال لاتا تھا۔ اس مخبر نے جو بات سنائی وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ دورے شاہ میں جہاں اور بہت سی برائیاں تھیں، وہاں وہ دیسی شراب بھی پیتا تھا اور طوائف بازی کا بھی شوقین تھا۔ اس وقت کی ایک نوخیز اور حسین طوائف دل ربائی سے بہت پسند تھی اور وہ اس پر دل کھول کر پیسہ لٹاتا تھا۔ جب وہ دل ربا کے پاس چلا جاتا تھا تو پھر کسی اور کو کوٹھے پر نہیں آنے دیتا تھا۔ اگر پہلے سے محفل جمی ہوتی تو اس کی آمد پر پہلے سے موجود تماش بینوں سے معذرت کر کے محفل برخاست کر دی جاتی۔ تماش بین اس بات کا برا تو مناتے، لیکن دورے شاہ کے خوف سے چپ چاپ چلے جاتے۔ یہ بات مشہور تھی کہ دورے شاہ اور دل ربا ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں اور یہ نوبت عشق تک جا پہنچی ہے۔ قتل سے تقریباً 12-15 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ دورے شاہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دل ربا کے کوٹھے پر گیا تو وہاں اس وقت ایک اور جرائم پیشہ جس کا نام رنگو تھا بیٹھا ہوا تھا۔ میں رنگو کو جانتا تھا۔ اس کا اصل نام تو اورنگ زیب تھا، لیکن سب اسے رنگو کہتے تھے۔ دورے شاہ کے پائے کا بدماش تھا، لیکن طاقت اور دلیری میں دورے شاہ سے کم تک تھا۔ رنگو اور دورے شاہ کی آپس میں سر جنگ چل رہی تھی، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی کھل کر سامنے نہیں آیا تھا۔ مختصر یہ کہ رنگو دورے شاہ سے دبنے والا آدمی نہیں تھا۔ دورے شاہ کی آمد سے رنگو کے رنگ میں بھنگ پڑ گئی اور جمی جمائی محفل رک گئی۔ رنگو نے دلربا سے کہا کہ وہ ناچ گانا جاری رکھے اور کسی کی پرواہ نہ کرے۔ معافی چاہتی ہوں سرکار، دلربا نے بڑے ادب سے کہا۔ آپ پھر کبھی تشریف لائیے گا، شاہ جی کے آنے پر محفل روک دی جاتی ہے۔ یہ طوائف کا کوٹھا ہے، کسی شاہ کا ڈیرا نہیں۔ رنگو نے غصے سے کہا، یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، ہم پہلے سے یہاں موجود ہیں، اس لیے ہمارا حق پہلے ہے، تم شاہ جی کو بعد میں بلا لینا۔ یہ سن کر دورے شاہ کو غصہ آ گیا اور قریب تھا کہ دلربا کا کوٹھا میدان جنگ بن جاتا۔ اچانک دورے شاہ نے بجلی کی سی تیزی سے لمبے پھل والا چاقو نکالا اور رنگو کی شہرک پر رکھ دیا۔ چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ، دورے شاہ نے کہا، ورنہ ایک ہی جھٹکے میں شہرک کاٹ دوں گا۔ رنگو ڈرنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن موت کا فرشتہ اسے اپنی شہرک کے نزدیک محسوس ہوا تو اس نے پسپائی اختیار کر لی اور چپ چاپ وہاں سے چلا آیا۔ اسے اس بے عزتی کا بڑا رنج تھا۔ اس کے ساتھیوں کے سامنے دورے شاہ نے اس کو ذلیل کر کے دلربا کے کوٹھے سے نکال دیا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا۔ میرے مخبر نے یہ ساری باتیں رنگو کے ایک ساتھی سے معلوم کی تھیں جو اس کا دوست تھا۔ میں نے اس سے اپنے کام کی کچھ اور باتیں پوچھ کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ جانے سے پہلے میں نے اسے کچھ نقد انعام اور شاباش دی تو وہ خوش خوش چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے ASI کو بلا کر تمام صورتحال اس کے سامنے رکھ دی۔ میرا اور اس کا ایک ہی خیال تھا کہ دورے شاہ کو رنگو نے قتل کیا ہے اور اس کے پاس قتل کی وجہ بھی موجود تھی۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے جائے اور رنگو کو تھانے لے آئے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ شرافت سے نہ آنا چاہے تو اس کو ہتکڑی لگا کر لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل اسی وقت 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر چلا گیا اور تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد رنگو کو ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ وہ شرافت سے آ گیا تھا اور ہتکڑی لگانے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ اس نے آتے ہی بڑے غلامانہ انداز میں تقریباً رکوع کی حالت میں جھک کر سلام کیا۔ حکم آغا صاحب، اس نے بڑے فدویانہ انداز میں کہا، خادم کو کیسے یاد کیا ہے؟ مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرو رنگو۔ میں نے اس سے کہا، جو پوچھوں سچ سے بتا دو گے تو فائدے میں رہو گے۔ آپ پوچھیں سرکار، رنگو نے کہا، غلط بیانی کروں تو بے شک کھال اتروا کر بھوسا بھروا دینا۔ تمہیں معلوم ہے کہ دورے شاہ مارا گیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں سرکار، رنگو نے سنبھل کر کہا، اڑتی اڑتی خبر سنی تو تھی کہ دورے شاہ قتل ہو گیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے رنگو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ایسے زبردست آدمی کو کون قتل کر سکتا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں سرکار، رنگو نے کہا، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اس کی دشمنی ہو۔ تمہاری اور دورے شاہ کی بھی تو دشمنی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ ایک دم گھبرا گیا اور نظریں چرانے لگا۔
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ میری بھلا اس کے ساتھ کیا دشمنی ہونی تھی؟ اس نے سنبھل کر کہا۔ اس سے سب ڈرتے تھے اور میں بھی اس سے بچ کر رہتا تھا۔ مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ وہ سیدھی بات کرنے کی بجائے گھما پھرا کر بات کر رہا تھا اور مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہاری اس کے ساتھ دشمنی تھی یا نہیں؟ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ بولو ہاں یا نہ۔ نہیں سرکار، رنگو نے گھونٹ سا نکل کر کہا۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میں نے میز پر پڑا ہوا بیت کا ڈنڈا اٹھایا اور زور سے میز پر مار کر اس سے کہا کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ وہ ڈنڈے کے دھماکے سے اچھل کر کھڑا ہوا اور چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ، میں نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہاری عزت کی تھی اور کرسی پر بٹھایا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، میں نے پہلی بات تم سے یہی کہی تھی کہ جھوٹ نہ بولنا، مگر تم مسلسل جھوٹ بولتے چلے جا رہی ہو۔ اب دیکھتا ہوں تم کیسے جھوٹ بولتے ہو۔ پیچھے ہٹتا ہٹتا دیوار سے جا لگا۔ اگرچہ وہ پختہ کار جرائم پیشہ تھا لیکن گھبرا گیا تھا۔ دلربا کے کوٹھے پر کیا ہوا تھا؟ میں نے بیت کا ڈنڈا اس کی شہرک پر رکھ کر ذرا سا دباؤ ڈال کر پوچھا۔ اب تو وہ اور زیادہ گھبرا گیا اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مجھے اس بات کا علم ہو سکتا ہے۔ وہ مجھے اس طرح دیکھنے لگا جیسے میں کوئی جادوگر ہوں اور اس کے اندر تک جھانک سکتا ہوں۔ ویسے تم اپنی زبان کے پکے ہو، میں نے اس سے کہا۔ تم نے دورے شاہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی اور اسے قتل کر کے اپنی قسم پوری کر لی۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط۔ اچانک اسے جیسے ہوش آ گیا اور وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگا۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا، کسی نے آپ کو غلط بتایا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر اور قسمیں کھا کھا کر اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ پھانسی کا پندہ سامنے نظر آ رہا ہو تو بڑے بڑے مجرم دل چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ موت چیز ہی ایسی ہے۔ اقبالی بیان دے دو اور فائدہ مجھ سے لے لو۔ میں نے اسے پھسلانے کے لیے لالچ دیا۔ مرنے والے سے ایک دنیا تنگ تھی، تم نے اسے قتل کر کے ثواب کا کام کیا ہے۔ میں کیس ایسا ڈھیلا تیار کروں گا کہ جج تمہیں شک کا فائدہ دے کر بری کر دے گا۔ رنگو پھر رونے اور قسمیں کھانے لگا کہ دورے شاہ کو اس نے قتل نہیں کیا۔ اس نے دلربا بائی کے کوٹھے پر ہونے والے جھگڑے کا اعتراف کر لیا اور یہ بھی مان لیا کہ اس نے دورے شاہ سے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ لیکن سرکار، یہ قتل میں نے نہیں کیا۔ رنگو نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، میں چھوٹے موٹے جرم ضرور کرتا ہوں لیکن قتل جیسا بڑا جرم کبھی نہیں کیا۔ میں نے اس پر بہت جرا کی اور گھما پھرا کر اپنے مطلب کی بات کی، اس کے منہ سے نکلوانے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنا کچا نہیں تھا کہ میرے چکر میں آ جاتا۔ مجھے چونکہ پورا یقین ہو چکا تھا کہ قتل رنگو نہیں کیا ہے، اس لیے میں نے اس پر تشدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اسے ایسا ہی غفار سے کہا کہ وہ اسے لے جائے اور اس سے اقبالی بیان حاصل کرے۔ ASI اسے لے گیا۔ وہ دن گزر گیا تھا۔ میں تھانے سے اٹھ کر گھر آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ صبح تک میرا عملہ رنگو سے اقبالی بیان لے لے گا۔ اگلے دن تھانے پہنچ کر روزمرہ کے کام نپٹائے۔ اس کے بعد ایک جھگڑے کا کیس آ گیا۔ ان لوگوں کا میں نے راضی نامہ کرا دیا۔ اس میں خاصا وقت ضائع ہو گیا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ASI سے رنگو کے بارے میں پوچھا کہ اس نے اقبالی بیان دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے یا نہیں۔ وہ تو پتھر بن گیا ہے سر، ASI نے کہا۔ وہ انکار پر ڈٹا ہوا ہے اور بے پناہ تشدد برداشت کر رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ رنگو کو میرے سامنے پیش کرے۔ ASI نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ملزم رنگو کو لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد رنگو کو ساتھ لے آیا۔ رنگو کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ کرسی پر بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا جیسے بڑی دور سے بھاگتا ہوا آیا ہو۔ اس نے بڑا ظالمانہ تشدد برداشت کیا تھا۔ میں ایسے تشدد کی اجازت صرف آدھے جرائم پیشہ ملزموں کے لیے دیا کرتا تھا۔ اقبالی ہو جاؤ اور جان چھڑاؤ رنگو، میں نے اس سے کہا، ورنہ تمہاری کھال اتار دوں گا۔ آپ کے پاس اختیار ہے سرکار، رنگو نے کمزور سی آواز میں کہا۔ آپ میری کھال اتار سکتے ہیں لیکن میں کسی اور کا پھندا اپنی گردن میں نہیں ڈالوں گا۔ اس کی آواز میں اگرچہ کمزوری تھی لیکن اس کا لہجہ اس بات کا غماز تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں اس کی بات پر یقین کر کے اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ابھی تک جتنی بھی تفتیش کی تھی
اس میں رنگو ہی ایک ایسا مشتبہ نظر آیا تھا جس پر دورے شاہ کو قتل کرنے کا شک کیا جا سکتا تھا۔ میں نے رنگو کو فی الحال حوالات میں بھجوا دیا اور خود نئے امکانات پر غور کرنے لگا۔ اگر رنگو دورے شاہ کے جھگڑے کو ایک طرف رکھ دیا جاتا تو پھر دورے شاہ کا قتل ایک اندھا قتل بن جاتا جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ قتل کی تفتیش کے لیے سب سے پہلے قتل کی وجہ معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس وقت تک کی تفتیش کے مطابق رنگو کے پاس دورے شاہ کو قتل کرنے کی معقول وجہ موجود تھی۔ سوچتے سوچتے اچانک مجھے یاد آیا کہ میں دلربا کو نظر انداز کر رہا ہوں، مجھے اس سے بھی پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ اس سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور اسی وقت ایک حوالدار اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ دن کے 12 بجے کے بعد کا وقت تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ مخلوق راتوں کو جاگتی اور دن کو سوتی ہے۔ جس وقت میں وہاں پہنچا وہ ان لوگوں کے ناشتے کا وقت تھا۔ میں جن وقتوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت گجرات میں کوئی باقاعدہ بازار حسن نہیں تھا۔ چند لوگ یہ کام کرتے تھے اور انگریز کے وقتوں سے ان کے پاس لائسنس تھا۔ آج کل تو ہر چھوٹے بڑے شہر میں بدی کے مرکز کھل گئے ہیں اور یہ کام پولیس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ تھانے دار اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جب ان لوگوں کو میری آمد کی اطلاع ملی تو ان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ فوراً مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا اور دلربا کی ماں میرے پاس آ کر جھک کر اداب بجا لائی۔ ہمارے نصیب جاگ گئے حضور، اس نے میری بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی، حکم فرمائیں، کیا خدمت کریں؟ یہ کہہ کر وہ اپنے کارندوں سے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کو کہنے لگی۔ میں نے اس کی خوشامد اور چرب زبانی کو نظر انداز کر کے اسے کھانے پینے کے انتظام سے منع کر دیا۔ میں وہاں بیٹھ کر کنجروں کی کمائی سے کوئی بھی چیز نہیں کھانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی دلربا کو بلا دے، میں اسے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیبی ابھی ابھی سو کر اٹھی ہے، اس نے بڑے انداز سے کہا۔ وہ نہا دھو کر تیار ہو جائے تو میں اسے لے کر آتی ہوں۔ ویسے خیر تو ہے نا، لا علمی میں کوئی قصور ہو گیا ہے ہم سے؟ ایک بات ذہن میں رکھو بائی جی، میں نے غصے سے کہا، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے اور نہ ہی میں یہاں مجرا سننے آیا ہوں۔ میں یہاں سرکاری ڈیوٹی پر آیا ہوں، اس لیے فوراً اپنی بیٹی کو وہ جس حال میں بھی ہے یہاں لے کر آؤ، ورنہ پھر تھانے بلوا کر تفتیش کروں گا۔ اس نے میرے ماتھے پر بل دیکھے تو فوراً کمرے سے نکل گئی اور چند لمحوں کے بعد ایک نوجوان لڑکی کو ساتھ لے کر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک نیند کا خمار باقی تھا۔ بڑے خوبصورت نین نقش اور گورے رنگ نے اس میں بے پناہ کشش پیدا کر دی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی جو اس قسم کے پیشے سے وابستہ لڑکیوں میں کم ہی نظر آتی ہوگی۔ وہ کوئی جسم فروش طوائف نہیں تھی، صرف گانا گاتی تھی اور رقص کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے چہرے پر معصومیت اور جسم میں شادابی قائم تھی، اور دورے شاہ جیسا بدماش اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ دلربا نے آتے ہی آداب پیش کیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد میں نے اس کی ماں سے کہا کہ وہ دلربا کو میرے پاس چھوڑ دے اور کمرے سے باہر نکل جائے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دلربا سے ادھر ادھر کی چند باتیں کی۔ میرا خیال تھا کہ اس کی جھجک اتارنے کے بعد اپنی کام کی باتیں پوچھوں گا۔ میں جانتی ہوں آپ کیوں آئے ہیں، دلربا نے اداس سے لہجے میں میرے کچھ پوچھنے سے پہلے کہا۔ کیا جانتی ہو؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ شاہ جی کے متعلق بات کرنے آئے ہیں، اس نے کہا۔ آپ ان کے قتل کی تفتیش کر رہے ہوں گے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دورے شاہ کو شاہ جی کہہ رہی ہے۔ دورے شاہ ایسا نامی گرامی بدماش تھا کہ اس کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گجرات میں پھیل گئی تھی۔ دلربا کی اداسی کو دیکھتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی دورے شاہ کے ساتھ جذباتی وابستگی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی اسی جذباتی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے سنا ہے وہ باقاعدگی سے یہاں آتا تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، اس نے آہ بھر کر کہا۔ اس نے میرے کہنے پر بدماشی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر وہ قتل نہ ہو جاتا تو میں اس کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اسے ہچکی سی آئی اور وہ اپنا دوپٹہ منہ پر رکھ کر سسکنے لگی۔ میں نے اسے رونے دیا۔ جب وہ آنسو بہا کر ہلکی ہو گئی تو میں نے اپنے مطلب کی بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارے شاہ جی کے قاتل کو پکڑنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ تمہارے ساتھ اپنے دل کی ہر بات کرتا ہوگا۔ تم ذرا سوچ کر بتاؤ، اس نے کبھی کوئی ایسی بات کی ہو کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو؟ وہ میری بات سن کر کچھ سوچنے لگی
غالباً وہ اپنے ذہن میں الفاظ کو ترتیب دے رہی تھی۔ رنگوں کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ دلربا نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ پھر اس نے وہی بات سنا دی جو میں اپنے مخبر کی زبانی پہلے ہی سن چکا تھا۔ اور سوچو اور غور کرو، میں نے اسے کہا، بے شک کوئی معمولی بات ہو، وہ میرے ساتھ اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی کرتا تھا۔ اس نے کہا، ایک روز باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ اس نے ایک بارات کے ساتھ جاتی ہوئی دلہن کو روک لیا تھا اور ساتھ لے جانے لگا تھا، پھر دلہن کی منت سماجت اور آہوازاری کی وجہ سے اسے جانے دیا۔ یہ سن کر میں چونک پڑا۔ یہ ایسی بات تھی کہ کوئی بھی غیرت مند انسان مرنے مارنے پر اتر سکتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ واقعہ کتنے دن پہلے کا ہے؟ تقریباً ہفتہ پہلے کا ہوگا، اس نے سوچ کر کہا۔ کیا اس نے کچھ اور بھی بتایا تھا؟ میں نے پوچھا، مثلاً یہ کہ بارات کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں جا رہی تھی، اور اس کے علاوہ دلہا کون تھا وغیرہ وغیرہ۔ بارات رحیم پور واپس جا رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ نہیں معلوم کہ دلہن کو کہاں سے لے کر آ رہی تھی۔ میرے لیے اتنی معلومات ہی کافی تھی کہ دلہا کے گاؤں کا پتہ لگ گیا تھا۔ میں نے کرید کر دلربا سے بہت سی باتیں پوچھی، لیکن اس سے کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں جلد ہی اس کے شاہ جی کے قاتل کو پکڑ لوں گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ دلربا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ مجھے اس کی جذباتی وابستگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں وہاں سے سیدھا تھانے آ گیا۔ رحیم پور میرے تھانے کے علاقے کا گاؤں تھا۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا مشکل نہیں تھا کہ ہفتہ 10 دن یا اس سے زیادہ دن پہلے گاؤں میں کس کی شادی ہوئی تھی۔ یہ کام میں نے پولیس کے ذریعے کرنے کی بجائے مخبروں کے ذریعے کرنا بہتر سمجھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بات ایسی تھی جس کی بھنک بھی ان لوگوں نے کسی کو نہ ملنے دی ہوگی کہ ان کے نئی نویلی دلہن کو کسی غنڈے بدماش نے روک لیا تھا۔ میرے مخبروں میں ایک عورت بھی تھی۔ یہ انتہائی چالاک عورت تھی، لوگوں کے گھروں کے اندر تک کے راز نکال لاتی تھی۔ اس کا نام زکیہ تھا۔ میں نے زکیہ کو تھانے طلب کر کے اسے ساری بات سمجھا دی کہ کیا واقعہ ہوا تھا اور اس نے کیا معلوم کرنا ہے۔ زکیہ چلی گئی اور پھر دوسرے دن میرے پاس آئی۔ وہ راز کی بات نکال لائی تھی۔ اس نے ایک نئی بات سنا دی۔ یہ بات میں آپ کو اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ زکیہ نے اس شخص کا سراغ لگایا تھا جس کی شادی حال ہی میں ہوئی تھی۔ اس کا نام خضر شاہ تھا اور اس کی دلہن سلمہ کا تعلق بھلے وال سے تھا۔ زکیہ نے ایک ایسی عورت سے دوستی گانٹھ لی جو سلمہ کے بہت قریب تھی اور اس کی سہیلی بن گئی تھی۔ یہ زکیہ کی فنکاری تھی کہ اس نے دلہن سلمہ کی سہیلی کے سینے سے وہ بات نکال لی جو بہت چھپا کر رکھی گئی تھی۔ خضر شاہ کی شادی بھلے وال میں ہوئی تھی۔ فاصلہ تو زیادہ نہیں تھا، لیکن گرمیوں کے دن ہونے کی وجہ سے لڑکی والوں نے رخصتی کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد کا رکھا تھا۔ اس لیے دوسرے مہمان تو کھانا کھانے کے بعد اپنے طور پر گھروں کو چلے گئے تھے اور بارات کے ساتھ خاص رشتہ دار ہی رہ گئے تھے، جن کی تعداد 15-16 کے لگ بھگ ہوگی۔ یہ لوگ دلہن کو لے کر آ گئے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق دلہن ڈولی میں بیٹھی تھی اور ڈولی کو 4 کہاروں نے اٹھا رکھا تھا۔ دلہا آگے آگے گھوڑے پر سوار چل رہا تھا۔ جب یہ لوگ رحیم پور کے قریب پہنچ گئے تو دلہا خضر شاہ یہ کہہ کر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آگے چلا گیا کہ وہ گھر پہنچ کر دلہن کے آنے کی اطلاع کرتا ہے تاکہ وہ لوگ دلہن کے استقبال کی تیاری کر لیں۔ دلہا چلا گیا تو ڈولی 15-16 باراتیوں کے ساتھ چل پڑی۔ جب وہ اس علاقے میں پہنچے جہاں دورے شاہ کی بادشاہی تھی تو اچانک دورے شاہ نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں سیسا بھری وزنی لاٹھی تھی۔ ڈولی کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ ڈر گئے۔ اس وقت دورے شاہ کا نام ہی دہشت کے لیے کافی تھا۔ باراتیوں کا خیال تھا کہ دورے شاہ ان کی جیبیں خالی کرائے گا، لیکن اس وقت سب لوگ پریشان ہو گئے جب دورے شاہ نے دلہن کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ انہوں نے دورے شاہ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے دلہن کو ڈولی سے باہر نکال لیا اور کسی مزاحم ہونے کی کوشش نہ کی۔ دلہن سلمہ بڑی سمجھدار اور باحوصلہ لڑکی تھی۔ اس نے صورتحال کی سنگینی کو سمجھ لیا اور بڑی جرأت و حکمت عملی سے کام لیا۔ سنا ہے تم سید ہو دورے شاہ؟ اس نے دورے شاہ سے کہا، میں بھی سید ہوں۔ تمہیں ایک سید زادی کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم دونوں خاندانوں کی عزت کا بھرم رکھنا تمہارا فرض ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر تم طاقت کے نشے میں مست ہو کر ضروری ہی ایسا کرنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط مان لو۔ شرط بتاؤ؟ دورے شاہ نے کہا، ماننے والی ہوئی تو مان لوں گا۔
تم مجھے یہاں سے جانے دو، دلہن سلمہ نے کہا۔ مجھے ہاتھ بھی نہ لگانا، میں گھر جا کر اپنے خاوند کو ساری بات سناؤں گی۔ اگر اس کے اندر جرأت اور غیرت ہوئی تو وہ تم سے خود نمٹ لے گا، اور اگر اس نے بے غیرتی یا بزدلی کا مظاہرہ کیا تو میں اسے علیحدگی حاصل کر کے خود تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے نکاح کر لینا۔ ایک بات ذہن میں رکھو، اگر تمہارے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال ہے کہ زبردستی کر لو گے تو میں اپنی جان دے دوں گی، عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ یہ ایک سید زادی کا وعدہ ہے تم سے۔ دورے شاہ کی مردانگی نے یہ بات گوارا نہ کی کہ ایک لڑکی کے چیلنج سے منہ موڑے۔ اس نے دلہن سلمہ کا یہ چیلنج قبول کر لیا اور اس کو 2 ہفتے کی مہلت دی کہ اس دوران اگر اس کے شوہر خضر شاہ نے اسے قتل نہ کیا یا اس کے سامنے نہ آیا تو سلمہ خود اس کے پاس آ جائے گی۔ اگر سلمہ نہ آئی تو اس کے شوہر کو قتل کر کے اسے اٹھا لائے گا اور بے نکاحی بیوی بنا لے گا۔ اس کے بعد اس نے سلمہ کو ڈولی میں واپس بٹھایا اور جانے کی اجازت دے دی۔ اپنے شوہر کے گھر آ کر اس نے ساری بات اپنے دلہا خضر شاہ کو بتائی۔ خضر شاہ نے اس کو تسلی دی کہ وہ بالکل فکر نہ کرے، وہ اس کی عزت کی حفاظت اپنی جان پر کھیل کر بھی کرے گا اور دورے شاہ سے نبٹ لے گا۔ اس کے بعد خضر شاہ نے گھر میں موجود اس واقعے کے گواہ رشتہ داروں سے کہا کہ وہ اس واقعے کو اپنے تک محدود رکھیں اور یہ بات باہر نہ نکلنے دیں۔ ان سب لوگوں نے تو اس بات کو اپنے سینوں میں دبا لیا، لیکن سلمہ خود رازداری نہ رکھ سکی اور عورت کی فطری کمزوری کا شکار ہو گئی۔ سیانوں نے سچ کہا ہے کہ عورتیں پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں۔ سلمہ نے باتوں باتوں میں یہ بات اپنی سہیلی کو سنا دی اور رازداری رکھنے کا وعدہ بھی لیا، لیکن وہ یہ بات بھول گئی کہ جسے وہ راز رکھنے کو کہہ رہی ہے وہ بھی تو ایک عورت ہے۔ اس عورت کے پیٹ سے یہ راز میری مخبر زکیہ نے نکال لیا۔ دیکھا جائے تو اس مخبر عورت زکیہ نے میرا سارا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ دورے شاہ سلمہ کے شوہر خضر شاہ کے ہاتھوں میں قتل ہوا ہے۔ میں نے زکیہ کو شاباش دی اور اپنی جیب سے نقد انعام بھی دیا۔ اب میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ میں نے اسی وقت ASI غفار کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ رحیم پور چلا جائے اور خضر شاہ کو اپنی حراست میں لے کر تھانے لے آئے۔ میں نے ان لوگوں کی گاؤں میں عزت کے خیال سے ASI سے یہ بھی کہا کہ وہ کوشش کرے کہ خضر شاہ کو ہتھکڑی نہ لگانی پڑے۔ وہ میری بات سمجھ گیا اور چلا گیا۔ میں بے چینی سے خضر شاہ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ خاصی دیر بعد ASI نے آ کر بتایا کہ خضر شاہ اسی روز گھر سے غائب ہے جس روز دورے شاہ کی لاش ملی تھی۔ اس کے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ خضر شاہ نے گھر سے غائب ہو کر اپنے خلاف اس شک کو پختہ کر دیا تھا کہ مقتول دورے شاہ کو اسی نے قتل کیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنے مخبروں کا جال ہر طرف پھیلا دیا۔ ان لوگوں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ خضر شاہ کے دوست کون کون سے ہیں اور وہ کہاں رپوش ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک مخبر کی مستقل ڈیوٹی خضر شاہ کے گھر لگا دی کہ وہ خفیہ طور پر گھر پر نظر رکھے اور جو ہی خضر شاہ گھر آئے فوراً تھانے آ کر اطلاع دے۔ ایک دن گزر گیا اور خضر شاہ کی کوئی اطلاع نہ ملی۔ پھر دوسرا دن بھی گزر گیا۔ خضر شاہ یوں غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے 2-3 جگہوں پر چھاپے بھی مارے لیکن خضر شاہ کہیں نہیں ملا۔ اسی رات کے 10-11 بجے کا وقت ہوگا جب تھانے سے اطلاع آئی کہ اس مخبر نے جو خضر شاہ کے گھر کی نگرانی کر رہا تھا اطلاع دی ہے کہ خضر شاہ اپنے گھر آیا ہوا ہے۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اسی وقت چھاپا مارنے کا بندوبست کیا اور ASI اور 4 کانسٹیبلوں کو خضر شاہ کے مکان کی پچھلی طرف اور ادھر ادھر پھیلا دیا تاکہ وہ دیوار پھلانگ کر بھاگ نہ سکے۔ اس کے بعد میں نے دروازے پر دستک دی۔ خضر شاہ کوئی عادی جرائم پیشہ شخص نہیں تھا، اس لیے کسی مزاحمت کا خطرہ نہیں تھا۔ مخبر شناخت کے لیے ہمارے ساتھ تھا۔ ہم میں سے کسی نے بھی خضر شاہ کو نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عمر رسیدہ شخص نے دروازہ کھولا اور وردی میں پولیس والوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ یہ خضر شاہ کا باپ تھا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ خضر شاہ گھر میں ہے۔ میں نے کہا اسے کہیں کہ وہ خود پیش ہو جائے ورنہ میں گھر کے اندر داخل ہو کر اسے گرفتار کر لوں گا۔ اس بوڑھے نے بڑی بے بسی سے میری طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر کی طرف مڑا اور تھوڑی دیر بعد ایک جوان عمر آدمی کو ساتھ لے کر آ گیا۔ مخبر نے مجھے سرگوشی میں کہا کہ یہی خضر شاہ ہے۔ خضر شاہ نے رسمی طور پر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کلہاڑی بھی برآمد کرا دے جس سے اس نے دورے شاہ کو قتل کیا ہے
اس نے آمادگی ظاہر کر دی۔ میں نے محلے کے 2 معززین کو جگا کر برآمدگی کی گواہی کے لیے ساتھ لے لیا۔ خضر شاہ نے گواہوں کے سامنے ایک بڑی خوبصورت کلہاڑی جو ایک دیوار پر ٹنگی ہوئی تھی اتار کر مجھے دے دی اور ہم اسے لے کر تھانے آ گئے۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد خضر شاہ کو حوالات میں بند کر دیا اور باقی کا کام اگلے دن کے لیے چھوڑ دیا۔ اس رات میں بڑی گہری اور سکون کی نیند سویا۔ صبح اٹھا تو بالکل تازہ دم تھا، تیار ہو کر تھانے پہنچا اور خضر شاہ کو اپنے پاس بلوا لیا۔ کانسٹیبل اسے لے کر آیا تو میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھ گیا تو میں نے اسے کہا کہ حالات و واقعات اور شواہد اس کے خلاف ہیں، بہتر ہے کہ وہ خود ایک بالی بیان دے دے۔ وہ بڑا صحت مند اور خوبصورت جوان تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی گھبراہٹ یا پچھتاوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ میرا ایک بالی بیان لکھ لیں، اس نے بڑے حوصلے سے کہا۔ دورے شاہ کو میں نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد خضر شاہ نے بڑی تفصیل سے ہر بات بتا دی۔ درمیان میں اس سے سوال بھی پوچھتا گیا۔ اس طرح جو بات سامنے آئی وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پہلے کے واقعات میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ کس طرح دورے شاہ نے خضر شاہ کی دلہن کو اغوا کرنا چاہا تھا۔ دلہن سلمہ نے جب خضر شاہ کو ساری بات سنائی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے اسی وقت دورے شاہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن وہ اتنا زبردست بدمعاش تھا کہ وہ اس سے مقابلہ کر کے اسے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے دورے شاہ کو قتل نہ کیا تو وہ اسے قتل کر کے اس کی بیوی پر قبضہ کر لے گا۔ اس نے بڑے ہی خوبصورت دستے والی ایک کلہاڑی بنوا رکھی تھی جسے وہ باہر کہیں آتے جاتے ہوئے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وقوعے والے دن شام 8-9 بجے وہ اپنے گھر جا رہا تھا۔ اندھیرا کافی گہرا ہو گیا تھا۔ اچانک اسے گندے نالے کے قریب دورے شاہ نظر آیا۔ وہ بلند آواز سے کوئی فلمی گیت گا رہا تھا۔ اس کی آواز اور چلنے کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ وہ لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ خضر شاہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور دورے شاہ کے پاس جا کر ایک زوردار وار کلہاڑی کا اس کی گردن پر کیا۔ دورے شاہ کے منہ سے ہائی کی آواز نکلی اور وہ ایک طرف گھوم گیا۔ خضر شاہ نے 2 اور وار کیے تو دورے شاہ زمین پر گر پڑا۔ آگے نالے کی ڈھلوان تھی اور نالا خاصی گہرائی میں تھا۔ دورے شاہ نے اس ڈھلوان سے لڑکتا ہوا نالے میں جا گرا۔ وہ کیچڑ کے اندر دھنس گیا تھا۔ خضر شاہ نے ادھر ادھر دیکھا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خضر شاہ بڑے اطمینان سے وہاں سے اپنے گھر آ گیا اور خون آلود کلہاڑی اچھی طرح دھو کر دیوار پر ٹانگ دی۔ اس نے اپنی بیوی اور باپ کو بتا دیا کہ وہ کیا کر آیا ہے۔ پولیس نے تفتیش شروع کی تو وہ گھبرا گیا۔ وہ کوئی عادی مجرم نہیں تھا بلکہ سیدھا سا دیہاتی تھا۔ جب پہلی مرتبہ میں نے ASI کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا تو اس کے باپ نے جھوٹ بول کر ٹال دیا اور کہا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، حالانکہ خضر شاہ اس وقت گھر میں ہی چھپا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے ایک دوست کے پاس کھاریاں چلا گیا۔ گرفتاری والی رات وہ گھر والوں سے اور اپنی نئی نویلی دلہن سے ملنے آیا تھا کہ مخبر نے تھانے اطلاع کر دی۔ میں نے اس کا بیان لکھ کر اسے دستخط کروا لیے اور پھر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے اس کا بیان کروا دیا۔ جو مارا گیا تھا وہ معاشرے کے لیے ایک تکلیف دہ پھوڑے کی طرح تھا اور اس نے شریف لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ مجھے خضر شاہ کا بڑا خیال آ رہا تھا۔ اس کی ابھی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی المیہ کا شکار ہو۔ جب میں نے کیس تیار کیا تو اس میں جان بوجھ کر 1-2 ایسے سکم رکھ دیے جو خضر شاہ کے حق میں جاتے تھے۔ بہرحال مقدمہ چلا۔ خضر شاہ کا وکیل اتنا ذہین نہیں تھا، وہ میرے چھوڑے ہوئے سکم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ جج نے خضر شاہ کو 7 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ میں نے خضر شاہ کے باپ کو الگ کر کے سمجھایا کہ وہ سیشن کورٹ میں سزا کے خلاف اپیل کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس سے کہا کہ وہ کوئی دوسرا وکیل کریں جو تجربہ کار ہو۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ انہوں نے اپیل کر دی۔ یہ وکیل بڑا تجربہ کار تھا۔ اس نے میرے چھوڑے ہوئے سکم سے پورا فائدہ اٹھایا اور خضر شاہ کو اپیل میں صاف بری کروا لیا۔ ہو سکتا ہے پڑھنے والے میرے اس اقدام کو غلط کہیں کہ میں نے قاتل کی مدد کر کے غلط کام کیا ہے، لیکن میری نیت نیکی کی تھی اور میرے ضمیر پر اس کا کوئی بوجھ نہیں۔ خدا حافظ۔